अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ जी कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रखें। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर दे। कई दफ़ा तो ऐसे भी होते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे होते, लेकिन आपने अपना बिहेवियर अच्छा ही रखना है। दूसरे के बिहेवियर को देख के अपना बिहेवियर आपने बिल्कुल भी खराब नहीं करना है और अपना मूड भी बिल्कुल खराब नहीं करना है। हम चाहते हैं आपका मूड भी अच्छा रहे और आप लोगों का मूड अच्छा होगा तो आप लोग हेल्दी भी होंगे, फिट भी होंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। जी, प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 36 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 17 डिग्रीज। बारिश के इम्कानात सिर्फ और सिर्फ 10% है और हवा 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। कोशिश करें अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और मौसम बड़ी तेज़ी से तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। आजकल तो अगर घर के अंदर भी मौसम इतना तब्दील हो चुका है कि कई दफ़ा ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि बगैर मकसद के जो है वो पंखे ना चलाएं या एटलीस्ट सामने ना बैठें। अगर चला भी रहे हैं तो सामने ना बैठें डायरेक्टली, ताकि आप बीमार नहीं हो। और स्मोक का काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया है, तो कोशिश करें कि अगर आप बाहर जा रहे हैं स्पेशली सुबह के वक्त या शाम के वक्त, तो कोशिश करें कि अपने फेस को कवर कर लें ताकि ब्रीदिंग इशूज़ जो कि स्मोक की वजह से रहे वो आप लोगों को ना हो। और सनस्क्रीन, आपको पता है सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो कोई भी मौसम हो, सनस्क्रीन आप लोगों ने ज़्यादा सारी इस्तेमाल करते रहना है। तो जी आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं और साथ ही साथ वार्डरोब चेंज भी बड़ा ज़रूरी होता है। आज का मेरा जो आउटफिट है वो इत्तेहाद की प्रीमियम फॉल कलेक्शन 2021 में से एक पीस है। और ऑफ कोर्स आपको पता है कोई कपड़े जब आप खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रिंट, डिज़ाइंस, उसका टेक्सचर, क्या मटेरियल इस्तेमाल किए गए, हर चीज़ को देखना पड़ता है। और इत्तेहाद की जो प्रीमियम फॉल कलेक्शन है 2021, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और नित नए डिज़ाइंस भी मिलेंगे। डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं और सर्दियों के लिहाज से आई थिंक थोड़ा सा कलर्स को चेंज होते रहना चाहिए। तो डेफिनेटली इत्तेहाद ने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, जिसके अंदर आपके पास पेस्टल कलर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ा सा चाह रहे हैं कि आपके पास डार्कर शेड्स भी अवेलेबल हों तो वो भी उनके स्टोर्स में भी आपको मिल जाएंगे। इस कलेक्शन में बहुत सारे डिज़ाइन हैं एंड आई थिंक दुपट्टे मुझे बहुत अच्छे लगे हैं लाजमी तौर पे, बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं, डिटेल्स होती हैं जो कि आपके ड्रेस को ओवरऑल हाईलाइट कर देती हैं। और कहीं पर भी आप जाते हैं तो डेफिनेटली लोग नोटिस करते हैं वो चीज़ें, क्योंकि वो इग्नोर नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक इत्तेहाद की ये जो कलेक्शन है इसमें लाजमी बहुत सारे अमेजिंग पीसेस हैं, जिनमें से कुछ में ये भी है कि दुपट्टे आपको बड़े मज़े के मिल रहे हैं। डिटेलिंग सब में अवेलेबल है, कलर्स आपकी अपनी पसंद के हो सकते हैं। तो जी आप जाएँ जाकर इत्तेहाद की फॉल 2021 प्रीमियम कलेक्शन को चेकआउट करें। इन स्टोर्स भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है और आपके लिए भी, आपकी फैमिलीज़ के लिए भी। और उनके पास हर तरह की रेंज है, जिसका मतलब है कि सिर्फ आप अपने लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए कोई आप गिफ्ट करना चाह रहे हैं, आप अपनी अम्मी को कोई गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो भी आप इस कलेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अपडेटेड रहना आजकल बड़ा ज़रूरी है। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप लोग जाकर इनके सोशल मीडिया पेजेस फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। और डेफिनेटली मैंने तो अपनी वार्डरोब जो है इन सर्दियों के लिहाज से तैयार कर ली है। आप लोग भी जाएं, इनके कलेक्शन को चेकआउट करें, अपनी वार्डरोब्स के लिए मज़े मज़े के डिज़ाइन जो हैं वो पिकआउट कर लें। और स्पेशली मुझे लगता है कि इस समय मुझे कुछ डार्कर शेड्स की तरफ मेरा जाने को दिल कर रहा है। और लेकिन डार्क पूरे नहीं होने चाहिए, उसमें डिटेल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो जिस तरह से आज का जो ये जो आउटफिट है इसमें ब्लू आपको नज़र आ रहा होगा, इज समथिंग जो कि उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कई सारी चीज़ों के अंदर और वो कनेक्ट हो रहा है ओवरऑल इस डिज़ाइन में। तो आई थिंक मेरा तो ये फेवरेट डिज़ाइन होगा इस सीज़न का। और आप लोग जाएँ, जाकर चेकआउट करें, हो सकता है आपको अपना फेवरेट डिज़ाइन भी मिल जाए। ऑनलाइन भी और इन स्टोर्स भी अवेलेबल हैं। तो जी आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि हमारे शो में जो भी चीज़ें फैसलाबाद से रिलेटेड है उनके बारे में हम बात करें, लेकिन सिर्फ सीरियस चीज़ों के बारे में हमने बात नहीं करनी होती। अगर आप में कोई भी टैलेंट है, आपकी कोई भी एस्पिरेशंस हैं, आपको किसी चीज़ का शौक है और आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं उस चीज़ के अंदर, तो हम चाहते हैं कि हम आपके टैलेंट को शोकेस करें। अपनी 30 सेकंड की वीडियो बना के आप हमें भेज सकते हैं उस नंबर पर जो कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद हो सकता है कि वो वीडियो हमारे शो का हिस्सा बने, या फिर इवन आप लोगों ने देखा होगा कि फैसलाबाद शहर के ही एक फ्री स्टाइल फुटबॉलर हमारे शो के अंदर आए थे, जिनके साथ हमने एक पूरा सेगमेंट तक कंडक्ट किया था। तो अगर आपको लगता है कि आप टैलेंटेड हैं और आप चाहते हैं कि आपके
टैलेंट को शोकेस किया जाए, दुनिया के सामने लाया जाए, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा. अपने टैलेंट को भेजें और हो सकता है कि आपको हमारे शो में आने का भी मौका मिले. और हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा ये जो शो है सिर्फ हमारा ताल्लुक स्क्रीन तक नहीं रहे, बल्कि हमारा जो इंटरपर्सनल कनेक्शन है वो भी हो. आप लोगों की खुशियों में, गम में हम साथ हों, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी होता है कि हमारे जो ऑडियंस हैं उनके साथ हमारा कनेक्शन जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए. हमारे साथ हमारे आज बहुत ही खास मेहमान भी मौजूद होंगे. डिस्कशन करेंगे फैसलाबाद की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के हवाले से. आपको पता है हम लोगों ने पहले भी इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हम करते रहते हैं वक्तन हर कुछ वक्त के बाद, और हमारी कोशिश होती है कि जितने भी फैसलाबाद से रिलेटेड, स्पेशली फैसलाबाद की इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके बारे में हम ज़रूर बात करें. और इसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि हम डिस्कशन करके करें, बल्कि हम ये चाहते हैं कि डिस्कशन के थ्रू हम सोल्यूशन की तरफ आए और इदारों तक आपकी आवाज़, फैसलाबाद के लोगों की आवाज़ जो है इदारों तक पहुँचाए, इश्यूज़ को हाईलाइट करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें. और ऑफ कोर्स हमारे खास मेहमानों के बगैर हमारा शो कंप्लीट नहीं हो सकता है. आज का डिस्कशन भी कुछ इसी हवाले से होगा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के हवाले से. अगर आप किसी भी तरह से इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं, कोई कंसर्न्स हैं और आप चाहते हैं कि आपके एक्सपीरियंसेस को आवाज़ दी जाए, इदारों तक पहुंचाया जाए, ऑडियंस के साथ शेयर किया जाए, तो याद रखें आपके सवालात हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं. नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जाएगा. आप इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी आपको लाजमी इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहिए. तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, तो लाजमी तौर पर इस डिस्कशन का हिस्सा बने और इस डिस्कशन को मजीद जो है स्ट्रॉन्ग करें. तो जी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे मौजूद होंगे आज, तो मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ आपको. तो हमारे साथ आरिफ एहसान मलिक मौजूद हैं जो कि सेंट्रल चेयरमैन एबूमा हैं. आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर. आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला हमारे लिए, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इसके. देखिए जी, टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के हवाले से बात करें, एबूमा के हवाले से बात करें. अगर बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इश्यूज़ को हाईलाइट करें, और ना सिर्फ हाईलाइट करें लेकिन सोल्यूशन की तरफ लेकर आएँ और आवाम की आवाज़ आज इदारों तक पहुंचाएं. तो मैं सबसे पहले तो शुरू करना चाहूँगी एबूमा के साथ. अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली बता दें कि क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, किस तरह से ऑपरेशंस को हैंडल किया जाता है. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और इसमें मैं पहले ये कहूँगा कि आपका चैनल इस हवाले से बड़ी एक इम्तियाजी हैसियत का हामिल है कि फैसलाबाद के जो मसाइल हैं वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ रीजनल नहीं है, बल्कि वो सेंट्रल इश्यूज़ हैं टेक्सटाइल के हवाले से ख़ास तौर पे. और जो शख्सियात यहाँ आती रही हैं उन्होंने इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया, और वो किसी न किसी दर्जे सेंटर तक भी पहुँचे, इस्लामाबाद तक भी पहुँचे, और फिर उन पर बात भी हुई और कुछ ना कुछ मामला आगे बढ़े. तो एबूमा के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्स्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बेसिकली ये मुल्तान से है, इसका हेड ऑफिस मुल्तान में है, लेकिन कराची, लाहौर और फैसलाबाद में इसके जोनल ऑफिसेज हैं. और ये अक्रॉस दी कंट्री अबाउट 500 पोटेंशियल मेंबर्स इसका हिस्सा हैं, और ये 40 साल पहले मार्ज़ वजूद में आई थी. और इसका जो ये रजिस्टर्ड है DGTO में, सेंट्रल सिस्टम में, और FPCCI में भी ये रजिस्टर्ड है. और टेक्सटाइल की जो 10-12 बड़ी एसोसिएशंस हैं, इट इज़ वन ऑफ देम. और हम लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं SMEs की, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स की, और उसमें बेसिकली ये एक्सपोर्टर्स की, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की जो होम टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, बेड एंड बाथ से रिलेटेड हैं, उनकी ये नुमाइंदा एसोसिएशन है. बिल्कुल जी. और मैं चाहूँगी कि हम इश्यूज़ की तरफ भी थोड़ा सा आते हैं और कोशिश करेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके साथ शुरू करें. तो अगर थोड़ा सा बताइएगा SME सेक्टर के लिए फैसलाबाद के अंदर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो कि अभी एग्जिस्ट करते हैं. जी, अभी देखिए SME सेक्टर का जो मामला है, ये एक तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की GDP में इनका अबाउट 30 to 35% रोल है, और ये बहुत बड़ा रोल होता है. किसी भी कंट्री की GDP में आप 1/3 ले रहे हैं. और अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो हमारी जो SMEs हैं ये 30% कंट्रीब्यूट कर रही हैं पाकिस्तान की टोटल जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं उनमें. तो इस हवाले से ये बहुत बड़ा एक समझ लें सेगमेंट है. लेकिन ये आज तक इस तरह नज़रअंदाज हुआ है कि इसमें हमने कई दफ़ा ये बात भी की कि इस पे कोई स्टडीज़ नहीं है. दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं, आप बांग्लादेश लें, हम जैसे जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, इंडिया है और वियतनाम है, कंबोडिया है, ये उन कंट्रीज़ का मैं नाम ले रहा हूँ कि जो SMEs की बेस पे आगे आए हैं.
اور ان میں آپ دیکھیں بیس میں اکیڈمیا موجود ہے، انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے یہ ٹاپکس دیے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی اچھی یونیورسٹیز کو، کہ آپ دیکھیں کہ ایس ایم ایز کیا ہیں اور ان کی مسائل کیا ہیں اور ان کا سلوشن کیا ہے۔ دیکھیں ہم سٹیک ہولڈر ہیں، میں آپ سے بات کروں گا، میری بات آگے تک جائے گی، اور کوئی دوسرے آئیں گے وہ بات کریں گے، اس طرح الگ الگ بات ہو جائے گی۔ جب آپ اس کو بک میں لے آتے ہیں، آپ اس کو ریسرچ ورک میں لے آتے ہیں، آپ اس کا تھنک فارم ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو پھر وہ چیز آپ سے مس نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ گورنمنٹ کو ہر فورم پہ کہتے ہیں، ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں کہ آپ اس کی اکیڈمیا سٹڈیز کروائیں، آپ اچھی یونیورسٹیز کو یہ ٹاپک دیں کہ ایس ایم ایز کیا ہے پاکستان میں، ان کا رول کیا ہے، ان کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، یہ ساری چیز ہے۔ سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گا۔ باقی مسائل چونکہ میں ٹیکسٹائلز کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو فیصل آباد میں خاص طور پہ اور اکراس دی کنٹری ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا معاملہ تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارا را مٹیریل وہ انتہائی مہنگے داموں پہ اویلیبل ہے، بلکہ اویلیبل بعض اوقات نہیں بھی ہوتا۔ اس کی ریزن آپ کے بھی علم میں ہے کہ پاکستان بڑا رچ کنٹری تھا کاٹن کی پروڈکشن کے حوالے سے، اور اگر ہم کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو ہم نے اباؤٹ 14 ملین بیلز کو ٹچ کیا ہوا ہے، جو کہ بہت بڑی فگر تھی، اور اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا گیا، لینڈ ایریا کم ہوتا گیا، اور آج جو یہ تقریباً 6 ملین بیل پہ پہنچا ہے پچھلے سال، تو آپ دیکھیں کتنا یہ ڈراسٹیکلی ڈیکریز کیا ہے اس کی پروڈکشن نے، اور اس کا آبویسلی اثر آیا ہے اس کی یارن کی پروڈکشن پہ اور ایکسپورٹس پہ، اور ہمارا جو ٹریڈ بیلنس خراب ہوا ہے، ہماری امپورٹس بڑی ہیں، ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں، وہ بھی یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہمارا را میٹیریل اویلیبل نہیں ہے۔ تو ایک تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے ہم کاٹن کی پروڈکشن کو بڑھائیں، اور اس کے لیے ایکشن پلان لیں جو کہ فوری طور پہ ہم اپنے فارمرز کو دیں، اور ان کو اچھا جو سیڈ ہے وہ دیں جس کی ییلڈ بڑی ہائی ہو، پیسٹی سائڈز پہ ان کو گائیڈ کریں، اور اس کے علاوہ ان کو ایزی لوننگ کریں، ان کو R&D کریں، ان کی جو ہم نے ٹاسک فورسز بنائی ہوئی ہیں ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، ان کا بھی یہ رول ہے کہ وہ فارمرز کو پوری طرح گائیڈ کریں اس میں، تاکہ ہم پروڈکشن لیول میں پاکستان کی ریئل نیڈ جو ہے وہ 14 سے 15 ملین بیل ہے، اگر پاکستان یہ پیدا کرتا ہے تو اس کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتی، تو یہ ضروری ہے سب سے پہلے ہم را مٹیریل 13 سے 14 ملین بیل ملین جی یہ کاٹن بیلز میں سپلائی ہوتی ہے، تو ہم پھر اس کو بیلز کی ٹرم پہ بات کرتے ہیں، 170 kg کی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ضروری ہے کہ را مٹیریل کی کمی دور کرنے کے لیے اس کو پورا ایک مینجمنٹ پلان بنایا جائے، اور جب یہ ہو جائے گی تو پھر آپ خود کفیل ہوں گے یارن میں، اور آپ کا ایکسپورٹس جو ویلیو ایڈیشن ہے، ہمارا یہی سٹینڈ ہے، اور ہم یہی بات ہر حکومتی فورم پہ کرتے ہیں کہ آپ جب کاٹن آپ کے پاس رہا ہے تو آپ اس کو ایکسپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کی چیز بنا کے ایکسپورٹ کریں۔ ابھی میں آپ کا سن رہا تھا کہ آپ نے دیکھیں یہ فیبرک بنتا ہے، اگر اس کو ہم کاٹن کی صورت میں 2 کلو 1 کلو ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کے ہاتھ آئیں گے $2.5 $2.5 $3 کی یہ سیل ہو رہی ہے، لیکن جب آپ اس کا یارن بنائیں گے، جب آپ اس کا فیبرک بنائیں گے، جب آپ اس کو پروسیس کریں گے، سٹچ کریں گے، اور آپ اس کو سیل کریں گے تو یہ $10 میں آپ سیل بالکل جی۔ اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں جی آپ؟ خیریت سے جی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اچھا اللہ کا شکر۔ میں جی ذرا تھوڑی سی ایک سجیشن دینا چاہ رہا تھا جی جی بتائیں جی۔ موجودہ صورت حال کے حوالے سے نا جی آپ یہ کہ مطلب آپ دیکھیں 70s میں جب اس طرح کے کرائسس ہوا ہے ملک کے اوپر تو بہت سی چیزوں کو کمیا لیا گیا نا، مطلب ٹھیک ہے جی۔ ابھی یہ جو سارے مسائل چل رہے ہیں ریسنٹلی، تو ان کو چاہیے کہ یہ جتنی بھی ہیں مطلب شوگر ملے ہیں یا فلور ملے ہیں یا جن کا بھی ایشو آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جی والی ملے ہیں، تو ان کو چاہیے ان کو پہلے مطلب نیشنلائز کر لیں ان کو نا، تو یہ سب سے بہترین حال ہے۔ پرویز مشرف کے زمانے میں آٹے کا کرائسس آیا، چینی کا کرائسس آیا، پیٹرول 150 تک گیا ہے،
चीनी 100 ऊपर थी इसकी, ठीक है ना जी। ये हमारी आवाम को इस चीज का इदराक नहीं है, ये भूल जाते हैं बड़ी जल्दी इन सियासतदानों की बातों में आगे। ये 100 रुपए में चीनी मिल ही नहीं रही थी, अब तो मिल रही है ना। तो इनको चाहिए कि ये इन सारे अदारों को नेशनलाइज कर ले, जंगी बुनियादों के ऊपर इनको हम करें तो देखिए आवाम को रिलीफ मिलता कि नहीं मिलता। कॉम्पिटेंट लोगों को आप क्या है, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। हर चीज पड़ी हुई है, लोगों के गोदामों में लाखों बोरियां हैं चीनी की पड़ी हुई, लाखों हजारों बोरियां जो है वो इसकी पड़ी हुई हैं, गंदम की पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। ये जो घी है हमारे सामने लोग जो है लाख कार्टन मंगवाते हैं, जब मतलब उनको होता ना कि ये पीछे से पड़ा, ये सारे के सारे वही वाले बात है कि माफियाज पड़े हुए हैं इनके पीछे। तो इनको इसका बेहतरीन हाल है। इमरान खान साहब को मेरा मशवरा है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, कि ये फ्लोर मिले और ये जो है शुगर मिले और ये घी वाली जो चीजें ना, ये 3-4 चीजें जो अवाम के लिए हैं, इनको बराए मेहरबानी को मिला लें और फौज की निगरानी में दे दें इनको। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और आपने सुना उनका सजेशन कि नेशनलाइज कर दिया जाए, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें देखिए, ये जो नेशनलाइजेशन की थ्योरी है ये तो अब पुरानी हो चुकी है, और दुनिया के जिन जिन मुल्कों में इसको एक्सपीरियंस किया गया, तो आप हिस्ट्री उठा के देखें तो उनमें कोई वो खातिर कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान में भी आप देखें, जब ये नेशनलाइजेशन हुई थी, तो मैं कहूँगा कि हम उसको आज तक भुगत रहे हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल खामोश हो गया था, और उसके बाद क्या हुआ कि हमने कितने साल उसको भुगता, और हमने अपनी प्रोडक्शन कंट्री की कम हो गई, हम इंपोर्ट्स पे आ गए। तो नेशनलाइजेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। हमें चाहिए कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ें और ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री लगाएं। और जहां तक ये बात है प्राइस का, ये बिल्कुल सही है, इसमें गवर्नमेंट को प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो होती हैं उनको फाल करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कोई ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहा, कोई इसकी नाजायज़ चीज़ों को होल्ड तो नहीं कर रहा, और उनके गोडाउन्स चेक होने चाहिए। इसका हम भी कहते रहते हैं कि जो कॉटन की एक तो प्रोडक्शन कम है, लेकिन एक उसकी जो मसनूई किल्लत है। अभी इस दफ़ा भी मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर 6 मिलियन बेल्स थी, इस दफ़ा 9 मिलियन बेल्स की न्यूज़ है। इवन देन जो प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है, और ये पूरी दुनिया में होता है। आप न्यूयॉर्क से शुरू हो जाएं और जहां तक भी उसका असर पहुंचता है, पूरी दुनिया में जो इसको हम कहेंगे कि इसमें गैम्बलिंग होती है। लोग स्टॉक्स को होल्ड करते हैं और उसके बाद फिर उसकी आर्जी किल्लत होती है, फिर इस तरह मार्केट पैनिक में आती है। अच्छा जी, अब ये जो किल्लत क्रिएट कर दी जाती है और लाजमी तौर पे बिल्कुल होते हुए देखा है हमने, इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है? इदारों की तरफ से किस तरह के इकदाम किए जाने चाहिए? लाजमी तौर पे मैं चाहूंगी इसके बारे में भी डिस्कस करें, और आगे चलते कुछ और इंडस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, एसएमई सेक्टर के हवाले से। फैसलाबाद की पहचान है हमारी इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान में बहुत कंट्रीब्यूशन है फैसलाबाद की इंडस्ट्री का, हमारी स्पेशली जीडीपी और इकोनॉमी के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाल ही में ये कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एसएमई सेक्टर जो कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में, हमारी इकोनॉमी में अदा करता है, वहां पे क्या उनको भी उस तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं? क्या उनकी आवाज और उनकी जो कंसर्न्स है इदारे सुन रहे हैं? आज उसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई कंसर्न है या आपका कोई सवाल है, तो याद रखें आपके सवालात बहुत जरूरी हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आरिफ एहसान मलिक मौजूद हैं, सेंट्रल चेयरमैन है एबूमा के। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे इदारों के हवाले से, किस तरह से स्पेशली ये जो शॉर्टेज क्रिएट की जाती है, आपको मेरे से बेहतर पता होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे अरीनाज में इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यूजुअली ये हार्मफुल नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए प्राइसेस बढ़ती हैं, उसके बाद दोबारा कम हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान की और स्पेशली फैसलाबाद की अगर हम बात करें, जहां पे इंडस्ट्री जो है इतनी ज्यादा एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे ये कंसिस्टेंटली नजर आता है। यानी कि ये ऐसे नहीं कि कभी हो गया, ये हर वक्त ही नजर आता है। क्या किया जा सकता है इसमें? सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, गवर्नमेंट की क्रिट होती है, गवर्नमेंट के अपने चेक्स एंड बैलेंस के सिस्टम होते हैं। थोड़ी बहुत जैसे आपने कहा ये हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन कंसिस्टेंटली ये नहीं होनी चाहिए, इसका चेक होना चाहिए। और इसमें हमारी कंट्री में समटाइम्स ये भी होता है, जो हमारी जैसी कंट्रीज होती हैं उनमें कार्टेलाइजेशन हो जाती है। कुछ बड़े ग्रुप्स मिल जाएं या कुछ प्रोड्यूसर मिल जाएं, वो आपस में एक चीज़ पे पूल कर लें, तो फिर भी
قلت آ جاتی ہے. اس لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر یہ شوگر کے جو گوڈاؤنز ہیں ان پہ بھی ریٹ کیے اور چیک کیا تو اس پہ پرائسز کم بھی ہوئیں. تو دونوں طرف معاملات ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے سب سے بہترین سلوشن تو ٹیبل ٹاک ہے. گورنمنٹ ان کے سٹیک ہولڈرز کو بلائے اور ان سے بات کرے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد ان کا جو معافی ضمیر ہے وہ سن کے گورنمنٹ اپنی ریٹ کو قائم کرے تاکہ عوام الناس جو ہیں جو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں وہ ہرٹ نہ ہو سکیں اور ان کو چیزیں انہی داموں ملیں کہ جو کہ اس کا ریئل ریٹ ہے, جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, جو ریئل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے جو وہ طے کرتی ہے وہی ریٹ ہونا چاہیے. ایسا میں نہیں کہتا کہ گورنمنٹ ایسی پرائس کر دے کہ جو پروڈیوسر کے لیے سمجھ نہ آئے یا پروڈیوسر اپنی من مانی کر کے چیز کو بہت اوپر لے جائے. ایسا نہیں ہے. جو مارکیٹ کی فورسز ہوتی ہیں, اکنامکس کا اصول ہے کہ آپ مارکیٹ ڈریون چیزیں ہونی چاہیے, ریئل مارکیٹ ڈریون ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خواہ مخواہ کی قلت پیدا کر دیں جس کی زد میں آ کے پھر پورے عوام ہرٹ ہو جائے. بالکل جی, آپ ایسے میں سیکٹر کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ یونیورسٹیز کے تھرو عوام کو ایک گائیڈنس ہونی چاہیے کہ ایس ایم ای سیکٹر کی طرف لازمی طور پہ آئیں, اور اگر وہ کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس کوئی انوویٹو آئیڈیا ہے جو کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو یا کسی بھی اور انڈسٹری کو, لیکن کیونکہ ہمارا فوکس فیصل آباد پر ہے اور فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر ہے, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزیں کی جائے, یونیورسٹیز کے ساتھ پارٹنر کیا جائے, اسکولز کے ساتھ پارٹنر کیا جائے, نئے آئیڈیاز اور نئے تھنکرز کو آگے لے کے آئے. جی بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا. اس میں آپ دیکھیں ورلڈ میں کیا ہے, ویسٹ میں, کہ جب آپ یونیورسٹی سے آتے ہیں تو آپ کو وہ سٹارٹ اپس کے لیے پلان دیتے ہیں, آپ پلان دیتے ہیں, آپ کو فنڈنگ دیتے ہیں, اور وہاں پہ آپ دیکھیں یہ دنیا میں آج جو کچھ ایسی چیزیں ہیں, جو ایسے آئیڈیاز ہیں جو کلک کیے, یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے کیے. اوبر کا آئیڈیا, یہ کریم کا آئیڈیا, اور آج کل تو اسکولوں کے بچے بھی پیچھے اسٹارٹ اپس ہیں اور لوگ ان کو وہ انکریج کرتے ہیں آپ آگے بڑھیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کا ارینجمنٹ ایسا نہیں ہے. ہم اس کو ایسے کر رہے ہیں ابھی بوما کے پلیٹ فارم سے کہ ہم نے اسمیڈا کے ساتھ ہماری پوری کنیکٹیوٹی ہے. ہم ایک بہت اچھا ٹریننگ سیشن کرنے جا رہے ہیں کچھ دنوں تک. اس میں ہم اسمیڈا کے بلائیں گے جو ایکسپرٹس ہیں, وہ ہمارے ممبرس کو گائیڈ کریں کہ ابھی آج کے دور میں مارکیٹنگ اسٹریٹجیز چینج ہو چکی ہیں. آپ نے جو چیزیں اپنی سیل کرنی ہے وہ پہلے والا ٹائم نہیں ہے. سوشل میڈیا ہے, بہت ساری چیزیں. آپ پہلے ٹائمز میں آپ چلے جائیں, آپ ٹیلی ویژن پہ ایڈ آتی تھی, چیزیں چلتی تھیں. ابھی کتنے سارے اب ٹیکٹس آ گئے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. تو یہ گائیڈنس کی ضرورت ہے. پھر ہم امیزون پہ جو ابھی بہت سارا کام ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہو کہ پاکستان امیزون پہ اب امیزون سیلر لسٹ میں ہم جی سیلر لسٹ میں آ گیا, گرین لسٹ میں آ گیا. یہ بڑی اچھی نیوز ہے ہمارے لیے. اور امیزون دنیا سے پورے ایک سال میں تقریباً $300 بلین کی جو چیزیں پرچیز کر رہا ہے. آپ دیکھیں نا, پورے پاکستان کی ایکسپورٹس $25 بلین ہیں, اور امیزون کا سٹیک کتنا بڑا ہے کہ وہ $300 بلین کی پرچیز ہے. تو ہم اس میں کچھ 4-5 بلین بھی حصہ ڈال لیں تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جانے چاہیے نا. تو اس پہ بھی ہم ایک ٹریننگ سیشن کر رہے ہیں ابوما پہ, اور منسٹری آف کامرس سے جو انڈورسڈ اسپیکر ہیں وہ آ رہے ہیں. اس میں ہم یہ ایک اچھا سیشن کرنے جا رہے ہیں. مطلب ایسوسیشن کی کوشش ہے کہ وہ, چونکہ یہ ایس ایم ایز کی ایسوسیشن ہے, چھوٹے ادارے ہیں, ان کی اتنے ارینجمنٹس نہیں ہوتے کہ یہ خود سے چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں, کوئی الگ سے ٹریننگ سیشن لے سکیں. ان کی ضرورت ہے کہ ان کو آپ ایک جوائنٹ ٹریننگ سیشن دیں, جو کہ انتہائی. دیکھیں امیزون پہ یہاں لوگ آتے ہیں جو سیشن کرتے ہیں, لیکن وہ 10,000 پر پرسن چارج کرتے ہیں. تو سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ افورڈیبلٹی نہیں ہوتی. تو لیکن ایسوسیشن نے یہ کیا ہے کہ اس کو انتہائی مناسب سسٹم میں رکھ کے اپنے ممبرس کو ریکویسٹ کیا کہ آپ آئیں, پورے دن کا سیشن ہوگا, اور اس میں آپ امیزون کی جو اسٹریٹجی آف بزنس ہے کہ کیسے وہاں آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے, کیسے سیل کرنی ہے, کیسے سٹاکس رکھنے ہیں, کس طرح آپ کی ٹرانسپورٹیشن مینج ہوگی, کس طرح آپ کی پیمنٹس کا پروسیجر کیا ہوگا, یہ سارا کچھ ہم وہاں انشاءاللہ بتائیں گے. یہ سب کچھ ہم ایس ایم ایز کے لیے کر رہے ہیں. اچھا جی, ایک اور بڑی کنسرن ہے جو کہ پریویسلی ہمارے شو میں ڈسکس ہوئی تھی امیزون سیلر لسٹ کے حوالے سے, جہاں پہ گلوبلی ایک پوری انڈسٹری ہے اور باہر بھی ایشوز لازمی طور پہ ہوتے ہیں, کیونکہ پاکستان کو یہ موقع مل رہا ہے, بہت اچھا موقع ہے. فیصل آباد کی انڈسٹری کے لیے آئی تھنک بڑا اچھا رہے گا, اسپیشلی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے, کیونکہ بڑے مواقع آپ کو باہر مل سکتے ہیں, بہت سارے موقع آپ کو مل سکتے ہیں, بہت ساری وہاں پہ ریکوائرمنٹس ہیں. اور ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایک بات تو لازمی ہے کہ ہماری کوالٹی پروڈکٹ کی بہت اچھی ہوتی ہے.
تو یہاں پہ یہ کنسرن آئی تھنک آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیلیورنس میں یا کوالٹی پر کمپرومائز کر بیٹھیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے وہ ایک تھریٹ ہو سکتا ہے پاسبلی امیزون اور پاکستان کا، کہ یہ جو نیا ایک کنیکشن ہے کافی اچھا جا سکتا ہے پاکستان کے لیے، لیکن کیا اس طرح کے سیلرز، کیونکہ پہلے بھی ای کامرس پہ ہمارا ایک سیشن ہوا تو بڑی اچھی طرح کہا گیا تھا کہ بالکل جی 2 نمبری نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے، 2 نمبری نہیں کرنی ہے، جو چیز آپ کہیں گے آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، ڈلیور کرنی ہے، وہ ڈلیور بھی کرنی ہے، کیونکہ اوور آل پاکستان کی ای کامرس گروتھ کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے، جی ڈی پی کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی اس میں دیکھیں، میں وہ آپ نے سنا ہوگا نا جب آپ اسکولنگ میں کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، بالکل تو یہ تو اگر کوئی ایسی چیز بھیجے گا تو وہ اپنے آپ کو ختم کرے گا، کیونکہ آپ کی چیز اگر آپ نے فرض کیجیے امیزون کے پلیٹ فارم پہ آپ نے اپنی چیز بھیجی، آپ نے 100 بھیجی ہیں، تو وہ تو آپ پہلے ہی سیل کریں گے تو ریویو نیگیٹو میں آ جائے گا، تو آپ کی باقی چیز سیل نہیں ہو سکے گی۔ اب تو چیزیں بہت آگے بڑھ گئی ہیں، اب تو آپ کو ایکسٹرا کیئر کرنی ہے کوالٹی کے حوالے سے۔ آپ نے بجا کہا کہ ہمیں R&D کوالٹی پہ کرنی ہے اور اس پہ کوئی ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا۔ پاکستان کا نام اسی طرح آگے بڑھے گا کہ اگر ہماری چیز اچھی ہوگی، ہماری کوالٹی کنسسٹنٹ ہوگی، اور ہم اس میں اپنے دام جو ہمارا ریٹ ہے وہ بھی بہت اچھا مناسب ہوگا، کیونکہ دیکھیں امیزون پہ بہت بڑا کمپٹیشن ہے، آپ اپنی چیز کو، اچھی چیز کو بہت اچھے ریٹ پہ نہیں بیچ سکیں گے۔ وہاں آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی چیز کو زیادہ بیچیں، کم دام کریں، اور اس کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور اس کی سیلز کو بڑھائیں، یہی آپ کی پروفیٹیبلٹی بنے گی۔ تو اسی پہ ہم سیشن کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کو بتائیں گے، ممبرز کو بتائیں گے، اور ابھی لوگوں نے شروع بھی کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ چیزوں میں اور بھی ایشوز ہیں۔ میں اس میں آپ کی وساطت سے یہ بھی توجہ دلاؤں گا کہ جنرل سیلز ٹیکس جو ہے GST، یہ ہمارا ایک بہت بڑا اس وقت ایشو ہے کہ گورنمنٹ نے آج سے 3 سال پہلے جب یہ وجود میں آئی تو اس سے پہلے ہم 0 ریٹڈ تھے۔ ہم ایکسپورٹس کے لیے، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹرز پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، اور اگر وہ لیا بھی جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ریفنڈ کیا جاتا ہے۔ تو ہم 0 ریٹڈ رجیم میں تھے، ہم جب چیز خریدنے جاتے تھے اور ہم ملز کو کہتے تھے یہ ایکسپورٹس کے لیے ہیں، تو ہم پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا، لیکن گورنمنٹ نے 17% ٹیکس کیا سب کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اپنی ایکسپورٹس کو دکھا دے گا ہم اس کو ریفنڈ کر دیں گے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس میں اباؤٹ 5 to 6 months ہمارے پیسے بلاک رہتے ہیں۔ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں، ہم چھوٹے ایکسپورٹرز کی میں بات کروں، ان کے پاس بینکنگ چینل بھی نہیں ہے، ان کے پاس آلریڈی لیکوڈیٹی کرنچ ہے، تو وہ جب اس طرح ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی شپمنٹس ٹائم پہ نہیں ہوتی، وہ را مٹیریل خریدنے کے لیے ان کے پاس آرڈرز ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، فنڈز نہیں ہوتے۔ فنڈز FBR کے پاس ہیں، وہ اپنے سسٹم کے تحت 5 ماہ 6 ماہ لگتے ہیں ریفنڈ آنے میں، تو اس دوران بعض اوقات آرڈرز ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ہم گورنمنٹس کو کہتے رہتے ہیں، منسٹرز سے ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ہم فارن منسٹر آف پاکستان ان سے ملے، اور ان کو بھی گو کہ ان سے ریلیونٹ نہیں تھا لیکن ہم اپنی لابنگ کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی ہم نے کہا کہ سر یہ جو ایشو ہے یہ اس وقت بڑا کور ایشو ہے، ہماری SMEs اس کو فیس کر رہی ہیں، ہمیں ہر سٹیپ پہ سیلز ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، اور جب ہم شپمنٹ تیار کرتے ہیں تو جتنی شپمنٹ کی ویلیو ہے اس کے لگ بھگ ہی ہم سیلز ٹیکس بھی دے دیتے ہیں، تو جو کہ ہمیں 5-6 ماہ کے پروسیس کے بعد ریفنڈ ملتا ہے۔ تو ہمارے لوگوں کے پاس پیسے کم ہیں، اس کو تھوڑا خیال کیجئے۔ ہماری ادھر گورنمنٹ میں منسٹری آف کامرس میں بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، IMF کے پروگرام میں ہیں، IMF کو اس پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کا ڈیپ روٹڈ نہیں پتا، وہ اپنا ایک سسٹم چلاتے ہیں جو بکس کہتی ہیں، جو تھیوری کہتی ہے۔ پاکستان کے اندر جب آپ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ آتے ہیں تو سم ٹائمز آپ کی تھیوریز جو آپ ویسٹ میں بیٹھ کے بناتے ہیں وہ اس طرح پریکٹیکیبل نہیں ہوتی۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ سٹڈیز کروائیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کنٹری میں آپ اگر SMEs کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے مسائل کیا ہیں بیسڈ آن گراؤنڈ ریئلٹی، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کو آپ نے کیسے پروموٹ کرنا ہے۔ تو یہ GST کا ایشو میں نے اس لیے کر دیا کہ اس وقت بہت ہی اہم ہے۔ آج اگر گورنمنٹ اس کو ختم کر دے تو میں یہ کہتا ہوں کہ 4-5 بلین US ڈالر، آپ ایک IMF سے آپ نے 6 بلین لینا ہے نا،
تو 39 منتھ کا وہ پروگرام ہے اور کتنی ریکویسٹ کرتے ہیں. ابھی ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں پچھلے ایک ہفتے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی نیوز آ رہی ہے کہ جی وہ ناکامی ہوگی مذاکرات میں, کبھی آ رہی ہے نہیں جی آگے بات بڑھ رہی ہے. تو کیا ہے سارا $6 بلین کے لیے. تو اگر آپ ایس ایم ایز کو لیول پلینگ فیلڈ دے دیں تو میں ایشورنس دیتا ہوں کہ یہ $5-6 بلین ایکسپورٹس بڑھانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹیلنٹ ہے, انڈسٹری ہے, لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, کام میں کین ہے, R&D ہے, سب کچھ ہے. Amazon کا پلیٹ فارم ہے اور پوری دنیا میں ہماری چیزیں جا رہی ہیں. ہوم ٹیکسٹائل میں ہم کنگ ہیں. ہماری بیڈ شیٹ کون سا کنٹری ہے جہاں نہیں جا رہی, ہمارا ٹاول کون سی جگہ جہاں نہیں جا رہا. ایون کپڑے بہت پاپولر ہیں. یس بالکل چیزیں جا رہی ہیں, گارمنٹس جا رہے ہیں, ہمارے ورک ویئر جا رہے ہیں, ہمارا ہوزری سیکٹر بہت شاندار پرفارم کر رہا ہے. تو ان کو اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں اور ان کی لیکوڈیٹی کرنچ کا مسئلہ حل کریں, ان کے پاس پیسہ ان کا پیسہ ہے جو آپ لے کے جا رہے ہیں وہ ان کو واپس کریں تاکہ یہ اپنا را مٹیریل خریدیں اور یہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. IMF کے ساتھ تو آئی تھنک بڑا کمپلیکیٹڈ تھوڑا سینیریو ہے. ڈیفینیٹلی ایک پروسیس ہوگا جس کے بعد جا کر آئی گیس ہم ان سے آزاد ہو سکیں گے. اور کیونکہ آپ نے مینشن کیا ٹیکسز کے حوالے سے SME سیکٹر کو لے کے, ٹیکسز ایک طرف کسی بھی ملک کی پروگرس کے لیے بہت ضروری ہیں, لیکن کہاں پر SME سیکٹر, کچھ چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کی کہ ہر جگہ پہ امپوز نہیں ہونا چاہیے, ٹیکس ریٹرنز کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کہاں پہ گورنمنٹ ان چیزوں میں امپروومنٹ لا سکتی ہے, اور کیا کبھی کوئی ڈسکشنز ہوئے ہیں SME سیکٹر کے ساتھ گورنمنٹ کے ٹیکسز کو لے کے کہ آپ کس طرح کمفرٹیبل ہیں, تاکہ یہ جو ایشوز آپ نے بڑا اچھا ایشو ہائی لائٹ کیا کہ ٹیکس ریٹرنز کا انتظار کرنا پڑتا ہے, آرڈرز چلے جاتے ہیں, کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں یہ تو بڑا سمپل ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جا رہی ہے, اور جن کنٹریز نے ابھی ڈیولپ کیا ہے, ترقی کی ہے, آپ ان کی اگر اسٹڈی دیکھیں تو انہوں نے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی ہے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جو جتنی آمدن کر رہے ہیں اس سے آپ اس حساب سے ٹیکس لیں. آپ اس طرح کی ٹیکسیشن کی طرف نہ جائیں. دیکھیں نا, آپ پیٹرول میں اگر آپ پیٹرولین لیوی لے رہے ہیں تو وہ ایک غریب جو موٹر سائیکل والا ہے اس کے لیے بھی لیٹر کا ریٹ وہی ہے, اور ایک اگر مرسڈیز میں پیٹرول لے رہا ہے تو اس کے لیے بھی وہی ریٹ ہے. تو ٹیکس تو وہ سیم دے رہا ہے, حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. بالکل جی, آپ نے کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے, اور میں چاہوں گی کہ مزید بھی ہم اس پہ بات کریں, لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا تو بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج بات ہو رہی تھی فیصل آباد کے SME سیکٹر کے حوالے سے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. بوما کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی, کس طرح سے اداروں کو بہت سارے ایشوز اور کنسرنز جو کہ SME سیکٹر کی ہیں فیصل آباد سے, ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ, وہ پہنچانا ضروری ہے. اور بہت سارے ایشوز ہیں جن میں سے کچھ کو ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کے حوالے سے بات ہوئی ہے, را مٹیریل کے حوالے سے بات ہوئی ہے, سیکٹر کو کس طرح کے ایشوز فیس کرنے پڑے. اینڈ آف کورس آپ کو پتہ ہے Amazon سیلر لسٹ میں پاکستان جلد ہی ایڈ تو ہو چکا ہے, امپلیمنٹیشن بھی جلدی ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئے گی, اور جلد ہی پاکستان کے جو سیلرز ہیں وہ اپنے پروڈکٹس کو باہر بھی بھیج سکتے ہوں گے اور باہر بیچ سکتے ہوں گے Amazon کے پلیٹ فارم کے تھرو. بہت اچھی بات ہوگی, بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. اور آف کورس آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے سوالات, آپ کے کنسرنز اور آپ کے ایکسپیرینسز بہت ضروری ہیں ہمارے ڈسکشن کے لیے. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا. لازمی طور پہ اگر آپ ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے, کال کریں اور بتائیں جی, سوال پوچھیں. آپ کے سوال بہت بہت ضروری ہے. ہمارے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے میں بریفلی چاہوں گی, بیکاز آف کورس میں ایسوسیشن کی پلاننگ کی طرف بھی آنا چاہتی ہوں. فیوچر میں کیا آپ کے پلانز ہیں, کیا آپ کے ایمبیشنز ہیں, لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں بریفلی اگر آپ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. جی, وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بھی کنٹری کو ترقی کی ہے تو اس میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے اس نے ترقی کی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں تو آپ ہر ایک سے لے لیتے ہیں اور کوئی دینے کے قابل ہوتا ہے نہیں ہوتا, آپ اس سے لے لیتے ہیں. میں یہاں پہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جس طرح سے ابھی ہمیں 17% دینا پڑتا ہے, دیٹ از انڈائریکٹ ٹیکسیشن, جو کہ ہر کسی کو اگر آپ کوئی اسپیسیفک پروڈکٹس خریدتے ہیں تو آپ کو پے کرنے ہی پڑتے ہیں. جی, اس میں دیکھیں یہ اس کو آپ سیلز ٹیکس کہہ لیں یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس کہہ لیں. دنیا میں جب آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو یہ کنزیومر کے ذمہ ہوتا ہے, یہ دینا ہوتا ہے. کوئی بھی کنٹری
آپ دیکھیں اپنی ولنگنیس کے ساتھ ہی کوئی چیز پرچیز کرنے جا رہے ہیں نا. تو اگر میں یہ جیکٹ لینے جاؤں اور میں وہاں پہ جب مجھے ویلیو ایڈڈ ٹیکس یا سیلز ٹیکس دینا پڑے تو دیٹ از رائٹ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز کنٹری میں ایکسپورٹس کے لیے ہم پرچیز کر رہے ہیں اس پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, وہ زیرو ریٹڈ ہونا چاہیے. اور ہم ہیں زیرو ریٹڈ, لیکن ہوتا کیا ہے کہ پہلے ہم ٹیکس دے لیتے ہیں, پھر جب ہم لینے کے پروسیس میں جاتے ہیں تو اس میں ٹائم ٹیکنگ چیزیں. بالکل جی, اور ہمارے کالرز ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ؟ بس اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. جی بتائیں, کیا پوچھیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ سر ابھی بات کر رہے تھے ٹیکسز کے حوالے سے کہ 17% ٹیکس جو پے کرنا پڑتا ہے, تو اسی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کو اگر وہ ریپڈلی اگر کسی طریقے سے اگر یہ امپلیمنٹ کروا دے تو یہ بہت بہتر ہے. کیونکہ اس طرح ہوتا ہے نا, فور ایگزامپل اگر ہم کام کر رہے ہیں, ہم ہر مہینے 3-4 کنٹینر ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے اگر 17% کے حساب سے اگر ایڈ کرتے جائے تو اب دیکھیں کتنے پیسے ایڈ ہو جاتے ہیں. اور اس طرح جو ہم جیسے میڈیم قسم کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے بہت پرابلم آ رہی ہے, کیونکہ پھر یہ 3-4-6 مہینے بعد جو ریٹرنز ہوتی ہے نا, اسی دن میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس آرڈرز ہیں لیکن کام نہیں ہے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ. جی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ پیسوں کی جو کمی ہو جاتی ہے, پھر آرڈرز جو ہے وہ پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو یہ میں دیکھ رہا تھا پلان, تو میں نے بہت مجھے اچھا لگا اس چیز کے اوپر, تو اس سے میں نے کال کی تھی. بالکل جی, بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا اور اس ڈسکشن کا حصہ بنے. مزید اگر اسی پہ آپ الیبوریٹ کریں. ہاں دیکھیے نا, انہوں نے میری بات کو اسٹرینتھن کیا کہ مسائل ہیں کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہوتے کام کرنے کے لیے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کو ایس ایم ای سیکٹر کو اگر آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ختم کیا جانا چاہیے. اس سلسلے میں ہم گورنمنٹ سے ایز ایس ایم ایز, دیکھیے ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی تھا آج سے کچھ سال پیچھے اگر میں چلا جاؤں تو ہماری ریکگنیشن ہی نہیں تھی ایز ایس ایم ای. اور جب آج سے کچھ سال پہلے میرے پاس یہ پوزیشن تھی تو ہم نے سب سے پہلی کوشش یہ کی کہ ہم اپنے آپ کو ریکگنائز کروائیں. فیصل آباد میں الحمدللہ ہماری ریکگنیشن ہو گئی. چیمبر آف کامرس میں اس دفعہ ہماری ایسوسیشن کے جو پیٹرن ہیں وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ انہوں نے لیے. اس کے ساتھ ساتھ چیمبر میں ہماری ہر دفعہ ایک ایگزیکٹو کی سیٹ بھی ہوتی ہے. پھر فیصل آباد کی دوسری جو ایسوسیشنز ہیں, پی ایچ ایم اے ہے یا پی ٹی آئی ہے یا پاور لوم ایسوسیشن ہے, جی ایپٹما ہے, یہ سب اب ہمیں ریکگنائز کرتے ہیں اور اپنے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں ان میں ہمیں بلاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اسلام آباد میں بھی اپنی ریکگنیشن کی. منسٹر کامرس ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں. ابھی پچھلے دنوں منسٹر براڈ کاسٹنگ فاروق حبیب آئے. پھر پرسوں جو پروگرام ہوا فارن منسٹر کے ساتھ ہمارا ایکسکلوزو پروگرام ہوا. ابھی ہم پرائم منسٹر سے ٹائم لینے کی ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں 10 منٹس بھی دے دیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے ایس ایم ایز کے حوالے سے وہ بڑا کلیئر ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر ترقی کرے گا تو ایس ایم ایز کے تھرو ہی کرے گا. تو ہم اگر ہمیں یہ ٹائم گرانٹ ہوا تو ہم انہیں بڑا بریف سیشن میں یہ گزارش کریں گے کہ یہ ہمارا پوٹینشل ہے اور یہ ہمارے مسائل ہیں. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر کو یہ بات اگر ہم یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس سیلز ٹیکس کو بھی زیرو ریٹڈ رجیم کی طرف دوبارہ لے جائیں. را مٹیریل کی اویلیبلٹی کے لیے وہ اپنے ہر ممکن سٹیپس جو ہے وہ اشور کروا دیں. تو آئی ہوپ کہ یہ بھی ہماری ملاقات جلد پرائم منسٹر سے ہو جائے گی. ہم نے اس دوران ابھی 2 ماہ پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی انہوں نے ہمیں کال کیا, ویری کائنڈلی. ہم پریزیڈنسی گئے, وہاں بھی اس ایسوسیشن کا ایکسکلوزو جو ایک ڈیلیگیشن تھا وہ ان سے ملا, اور ہم نے یہی پوائنٹ انہیں بھی رکھے. لیکن آپ جانتے ہیں چونکہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ایڈوائز کرتے ہیں, انہوں نے اپنے ساتھ اب ان کی ٹیم بیٹھی تھی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو دیکھوں گا, لیکن اس میں جو ڈائریکٹ کنسرنڈ اتھارٹی ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. ہم ٹرائی کریں گے کہ ان کو بھی یہ ریکویسٹ کریں کہ یہی ہمارے مسائل ہیں, اور اگر آپ کنٹری کی ریئل گروتھ چاہتے ہیں تو پھر آپ ہمارے ان مسائل کو ضرور ایڈریس کریں. بالکل جی, اور آگے بڑھتے ہوئے کیونکہ ایس ایم ای سیکٹر سے ریلیٹڈ اور بھی میں چاہوں گی اگر پرابلمز اینڈ کنسرنز اور کس طرح سے ایبوما اسپیسیفکلی ان ایشوز کو ٹیکل کرے گی ان دا فیوچر, کیا ایمبیشنز ہیں, کیا گولز؟ جی اس میں ایک تو ہم لوگ, میں نے آگے بھی آپ کو بتایا, ایک تو ہم پروگرام کر رہے ہیں اپنے ممبرز کی. سب سے پہلے تو ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم ٹریننگ سیشن کرتے رہتے ہیں. ابھی جو ہے بہت جلد امیزون پہ ہو رہا ہے,
پھر سمیڈا والوں کو ہم نے بلایا کہ وہ ہمیں اس کی ایک جنرل گائیڈنس دیں. اس کے علاوہ ہم ٹی ڈیپ کے ساتھ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے ساتھ مل کے ہم کولیبوریشن کے ساتھ ہم مختلف سیمینارز بھی کرتے رہتے ہیں, جس میں چونکہ ابھی دنیا اتنی کمپٹیٹیونیس میں آگے بڑھ گئی ہے کہ آپ کو بہت سارے کمپلائنسز کرنے ہوتے ہیں. اپنی فیکٹریز کو اس سٹینڈرڈ پہ رکھنے کے لیے آپ نے سرٹیفکیشن کرنی ہوتی ہے, تو وہ بھی بڑی ضروری ہے. ایس ایم ایز کے لیے ان کو گائیڈنس دی جائے اور گورنمنٹ سے ان کے لیے فنڈنگ لی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اس طرح جو چیزیں ہیں وہ آپ اپنی فیکٹری میں اگر امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کا بزنس گرو کرے گا اور آپ کا کسٹمر آپ کو ویلیو کرے گا کہ اس فیکٹری کے پاس 1 2 3 4 سرٹیفکیٹس ہیں جو کہ مجھے یہ ایشورنس دے رہے ہیں. ابھی آپ نے بھی کہا کہ کوالٹی ایشورنس کیسے ہوتی ہے, تو اس کا ایک ٹول یہ بھی ہے کہ اگر فیکٹری کے پاس سٹینڈرڈ سرٹیفکیٹس موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیونڈ سٹینڈرڈ نہیں جائے گی اور وہ بہترین چیز ہی پروڈیوس کرے گی, بیکاز اس نے کمپلائنس کیا ہوا ہے وہ سرٹیفکیشن لے کے, اور اس نے ایشورنس دی ہوئی ہے اس ڈپارٹمنٹ کو, اس کنسرنڈ باڈی کو, کہ میں ان سٹینڈرڈز پہ رہ کے اپنی چیز بناؤں گا. تو اس میں بھی اب بہت سارے ٹول ہیں. اب وہ چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کچھ اور بیچیں کچھ. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایس ایم ایز کو گائیڈ کریں, ان کو آگے لے کے چلیں اور اس کنٹری کا ریئل امیج جو ہے اس کو بحال کریں. اور اس میں یہ کہوں گا جو ٹریولنگ کووڈ کی وجہ سے پچھلے 1-1.5 سال سے نہیں ہو رہی, ابھی الحمدللہ کچھ چیزیں ایزی ہو رہی ہیں, ایگزیبیشنز آ رہے ہیں, ڈیلیگیشنز اب فارم ہو رہے ہیں. تو اس میں بھی اب ہم اپنی منسٹری جو ہے ہماری یہ جو فارن منسٹری ہے ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ ویزاز کے پروسیس کو آسان کیا جائے تاکہ ایس ایم ایز جو ہیں وہ ٹریول کر سکیں. بالکل صحیح. اور لازمی طور پہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو امپروو کیا جا سکتا ہے, اور جتنی چیزیں آسان ہوں گی اتنے ہی لوگ اس طرف آئیں گے, ایس ایم ای سیکٹر میں انوالو ہوں گے, اور جتنے زیادہ لوگ ہوں گے, جتنے زیادہ نئے انیشیٹو بزنسز ہوں گے, اتنا ہی اچھا رہے گا ہماری جی ڈی پی کے لیے بھی اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اکانومی کے لیے بھی. اینڈ ایس ایم ای سیکٹر اور ایکسپورٹ کو لے کر یہ جو آپ کے سیمینارز ہو رہے ہیں, کیا ان میں کوئی بھی رجسٹر کر سکتا ہے یا کوئی پروسیجر ہے جسے اسپیسیفکلی اٹینڈ کرنے کے لیے ان کو کرنا پڑے گا؟ کوئی ایسا سچ نہیں ہے. دیکھیں یہ ہم اپنے ممبرز کو آفر کرتے ہیں. فیصل آباد میں ہمارا بہت بڑا سٹیک ہے. ہم ٹوٹل پورے پاکستان میں 500 ممبرز ہیں, فیصل آباد میں 300 ہیں. اچھا. تو ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے, فیس بک بھی ہے, واٹس ایپ بھی ہے, اور ہماری انویٹیشن ہمارے جو زونل سیکٹری ہیں وہ بہت اچھا اس میں رول پلے کرتے ہیں. ان کا کانٹیکٹ ہے سب ممبر سے, تو ہم اس طرح ہم ایک انویٹیشن ڈالتے ہیں تو ہمارے ممبرز بھی ماشاءاللہ بالکل بڑے جی. فعال تو ہیں. یہ جو بڑے ہی انٹرسٹنگ ایونٹس ہو رہے ہیں ان کا حصہ بننے کے لیے آپ کو ممبر ہونا پڑے گا ایبوما کا. اینڈ ایم شیور اگر آپ ایس ایم ای سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے, آسان پروسیجر ہے, جائیں جا کے ممبر بنیں اور ان سیمینارز کو اٹینڈ کریں, اپنی نالج میں اضافہ کریں اور ہماری جو جی ڈی پی ہے اس کو مضبوط کریں, اسٹرانگ کریں. اور بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا سیگمنٹ میں, اپنے بہت ہی بزی اسکیڈول میں وقت نکالا ہمارے لیے. ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. جی یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی سیٹ پر ہماری جو فیوریٹ جگہ ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں, جو کہ آف کورس کچن ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں کچن میں جاؤں, آپ کو پتا ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں. سردیوں کے ساتھ فیشن بھی تبدیل ہو جاتا ہے, ڈفرینٹ کلرز پہننے کا دل کرتا ہے, ٹرینڈز چینج آتے ہیں. اور آف کورس اس سال میرا جو ارادہ ہے کہ میں نے اپنے وارڈروب میں ڈفرینٹ کلرز کو سلیکٹ کرنا ہے, اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ کون سے کلرز ہے وہ, سو ڈفرینٹ کلرز چاہیے مجھے, اور جو اسٹینڈ آؤٹ کریں ڈیفینیٹلی, یہ میرا ایم ہے. آج کا میرا جو آؤٹ فٹ ہے وہ اتحاد کی پریمیم فال کلیکشن 2021 میں سے ایک ڈیزائن ہے, جس میں چاہے پرنٹ کی بات کریں, چاہے ڈیٹیلز کی بات کریں, چاہے اسٹائل کی بات کریں, ڈیفینیٹلی اتحاد نے ہر چیز پہ بہت دھیان دیا اور بہت فوکس دیتے ہوئے اس آؤٹ فٹ کو تیار کیا ہے. اگر میں اسپیشلی اس کے دوپٹے کی بات کروں تو آئی تھنک دیٹ از وٹ آئی لو دا موسٹ اباؤٹ اٹ, کیونکہ یہ اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے, آپ کی فوراً سے نظر دوپٹے کے اوپر جاتی ہے اور اوور آل آؤٹ فٹ کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ, ڈیزائننگ کے ساتھ اور ٹرینڈ کو خیال میں رکھتے ہوئے کی گئی ہے. اتحاد کی پریمیم فال کلیکشن 2021 ان اسٹور اور آن لائن اویلیبل ہے. آپ جا کر ڈھیر شاپنگ کر سکتے ہیں. صرف یہ ایک ڈیزائن نہیں ہے, اس میں ہزاروں اور ڈیزائنز بھی اویلیبل آپ کو ملیں گے. ڈفرینٹ کلرز
चॉइसेस भी आपके पास होंगी और हर डिज़ाइन पर इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर आउटफिट को तैयार किया गया है। तो चाहे इन स्टोर ऑनलाइन आप शॉप कर सकते हैं और साथ ही साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो जल्दी से जाएं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे इत्तेहाद का ऑफिशियल पेज जो है उसको फॉलो करें, साथ ही साथ फेसबुक पर भी आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। जल्दी से जाएं, जाकर फॉल कलेक्शन में से शॉपिंग कर लें। तो जी किचन में चलते हैं और किचन में जाकर देखते हैं कि आज स्पेशली क्या बना रहे हैं हम लोग। आपको पता है कि चाय के बगैर मेरा दिन कभी कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन इससे पहले मैं चाय की तरफ आऊं, मैंने एक चीज रियलाइज की है स्पेशली इन माई 20s कि पहले जिस तरह से ब्रेकफास्ट के बगैर दिन गुजार लिया जाता था, अब ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। अगर मैं गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करूं तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का दावा है कि आपके खाने में जायका भी होगा, लेकिन साथ ही साथ लो इन कैलोरी भी होगा, आपकी सेहत के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा और इसी के साथ साथ आपकी सेहत का बहुत ख्याल रखा जाएगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। एंड एक चीज़ और खाने में बड़ी ज़रूरी होती है जो कि न्यूट्रिशंस होते हैं। आपको पता है कि आप जो इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट तरह के इस्तेमाल करते हैं उन सब के अंदर डिफरेंट तरह के न्यूट्रिशन होता है, लेकिन ज़्यादातर कुकिंग ऑयल्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं, खाने को बनाते हैं, तो वो न्यूट्रिशन बाय द टाइम आपका खाना तैयार होता है कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका होता है। यही खासियत है गोल्डन कुकिंग ऑयल की, जिनका दावा है कि आपका खाने का न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहेगा। आप जितना मर्जी खाने को पका लें और ऑफ कोर्स आपको पता है डिफरेंट तरह की रेसिपीज में डिफरेंट तरह की आपको कुकिंग जो है वो करनी पड़ती है, लेकिन जो भी आप तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो इटालियन खाने हों, चाहे कोई और खाने हों, चाहे वो बेसिक फ्राइड एग ही क्यों ना हो, जो कि सेहत के लिए बाय द वे बहुत अच्छा होता है। मुझे भी अंडा नहीं पसंद है, लेकिन अब मुझे खाना पड़ता है। तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का कहना है ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक आप कोई भी खाना तैयार कर रहे हो, आपके खाने में जायका भी होगा, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और न्यूट्रिशन से भरपूर भी होगा। एंड ऑफ कोर्स आपके नियरेस्ट स्टोर पर अवेलेबल है, आप जाकर खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं थोड़ी सी नाश्ते के हवाले से, कई दफ़ा इतना टाइम नहीं होता है कि आप कुछ बना सकते हो और उस वक्त में कोशिश होती है कि कुछ क्विक आप खा सकते हो, जैसे कि टू गुड जो कि बिस्किट्स हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स आपको पता है वेरी रिच इन एग एंड मिल्क। अगर सुबह के हवाले से बात करें और न्यूट्रिशन के हवाले से बात करें, ब्रेकफास्ट के टाइम पे जो बड़ा ज़रूरी होता है, तो उसमें स्पेशली आपको हेल्दी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और अगर टू गुड के हवाले से बात करें तो इट्स वेरी रिच इन एग एंड मिल्क ऑफ कोर्स, और आप ट्राई कर सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, चाय के बगैर खाना पसंद करते हैं। इट वुड बी अ क्विक स्टार्ट टू द डे। अगर आपको एनर्जी बूस्ट चाहिए सुबह सुबह, जिस तरह से मुझे डेफिनेटली चाहिए होता है सुबह, और कई दफ़ा टाइम नहीं होता है, अगर आप लेट हो रहे हैं और इफ़ यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन तो डेफिनेटली सुबह आपको चाहिए होता है, लेकिन कई दफ़ा शाम को भी चाय के साथ बड़ा दिल कर रहा होता है और लंच का भी टाइम नहीं होता है कई दफ़ा, तो क्विक स्नैक के लिए टू गुड इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। आप लोग ट्राई कर सकते हैं और जायका भी है, साथ ही साथ आपकी सेहत के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, और वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं जो कि आपको एक क्विक स्नैक में एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके एनर्जी लेवल्स भी बेटर हो जाएंगे और साथ ही लो इन कैलोरी भी है, जो कि आई सपोज आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि अननेसेसरीली आपको ऐसी चीज़ें वेट ना पुट ऑन करें। तो टू गुड बनाने वालों का दावा है कि उन्होंने इस चीज़ का खास ख्याल रखा है कि आपकी सेहत भी अच्छी रहे, आपके लिए लो इन कैलोरी भी हो, जायका भी अच्छा हो, टेस्ट भी अच्छा हो, और खुशबू भी बड़ी ज़रूरी होती है। किसी अच्छी खाने की चीज़ के साथ खुशबू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टू गुड बनाने वालों ने इस बात का खास ख्याल रखा है और ऑफ कोर्स गुड से ज़्यादा जो लोग चाहते हैं उनके लिए टू गुड। एंड ऑफ कोर्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चाय के हवाले से। आपको पता है कि चाय बड़ी ज़रूरी होती है सुबह के टाइम, और कई दफ़ा दोपहर को भी दिल कर पड़ता है अगर आपकी मॉर्निंग में स्किप हो गई थी। लेकिन हमारे किचन में आपको पता है मेरी कोशिश होती है कि चाय बनानी है तो आप लोगों के साथ ही बना ली जाए, और बातें करते करते टाइम का भी पता नहीं चलता। डियर टी बनाने वालों का ये दावा है कि डियर टी के जो टी लीव्स हैं वो दुनिया के बेस्ट बागात से चुनकर लाए जाते हैं। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि टी लीव्स बहुत अच्छे हों, क्योंकि जितने अच्छे टी लीव्स होते हैं एट द एंड ऑफ द डे उतनी ही अच्छी आपकी चाय तैयार होती है। आपकी पत्ती जितनी फाइन होती है उतना ही अच्छा आपको ब्लेंड मिलता है। और किसी भी चाय का अगर आपने टेस्ट करना हो कि चाय कितनी अच्छी है या कितनी अच्छी नहीं है, तो आप उसके ब्लेंड से ये बात बता सकते हैं। टेस्ट हो या फिर उसका ब्लेंड हो, कलर हो, टेक्सचर हो, ये सारी चीज़ें चाय में बहुत ज़रूरी होती है। टी बनाने वालों का कहना है कि चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो ब्लेंड हो, चाहे वो जायका हो, कलर हो,
اس ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے، اور کوئی ٹیمز نہیں ہیں ان کے پاس ٹیسٹنگ کرنے کے لیے، بلکہ ڈیٹی بنانے والے خود ایکچولی میں بیہائنڈ دا سینز بیٹھ کر ہر چیز کو خود ٹیسٹ کرتے ہیں ٹو میک شور کہ آپ تک جو فائنل پروڈکٹ پہنچ رہا ہے وہ A1 کوالٹی کا ہو، آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہو اور ذائقے میں بھی بہت اچھا ہو۔ اور ہماری تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں اسپیشلی ہمارے کھانے کے حوالے سے، ڈائٹ کے حوالے سے، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں تک اچھی انفارمیشن پہنچائیں، نیوٹریشن کے حوالے سے اچھی باتیں جو ہیں آگے تک پہنچائیں۔ ڈیٹی بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ چاہے وہ آپ ایکسٹریم کوالٹی چائے خرید رہے ہوں، جس کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سا تیز پتی والی چائے پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ دودھ پتی پسند کرتے ہیں تب بھی آپ لوگ ڈیفینیٹلی ڈیٹی کی جو ایکسٹریم کوالٹی ہے اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، اور ڈیٹی دانے والی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں جو آپ کو کافی تیز پتی پرووائڈ کرے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں، آپ ایسے ہیں جو کہ تیز چائے پسند کرتے ہیں، تو آپ دانے والی پریفر کریں، اور اگر آپ جو کہ میں آج بنا رہی ہوں جو کہ ایکسٹریم کوالٹی ہے، بالکل نارمل سی بالکل دودھ پتی ٹائپ چائے تیار ہو جاتی ہے، اور آف کورس نیئرسٹ اسٹور پر اویلیبل ہے، جائیں جا کے ٹرائی آؤٹ کریں اور خود اپنا فیصلہ کریں کہ آپ کو دانے والی زیادہ اچھی لگ رہی ہے کہ ایکسٹریم کوالٹی زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ جتنی دیر میری چائے جو ہے آلموسٹ تیار ہو گئی ہے، لیکن دیکھتے ہیں تھوڑی سی رہتی ہے، میں ویٹ کر رہی ہوں، آپ لوگ جائیں جا کے چھوٹا سا بریک لیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جی بریک میں جانے سے پہلے میں چائے بنا رہی تھی، اور میں نے بریک کے وقت چائے جو ہے اچھی طرح اپنی پی لی ہے، اور میں ریفریشڈ فیل کر رہی ہوں، اور میں فیل کر رہی ہوں کہ صبح صبح چائے کا کپ بڑا لازمی ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان ہمیں جوائن کریں گے، اس سیگمنٹ میں بات کریں گے آپ لوگوں کے ایشوز کے حوالے سے۔ سب سے زیادہ ہماری اکانومی کی جو اسٹیبلائزیشن ہے اس کا امپیکٹ عوام کے اوپر ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، جہاں پر ہم ایک طرف کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایکسپورٹس کو زیادہ کریں اور فلاں چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کہ عام عوام کی زندگی آسان ہو رہی ہے یا مشکل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور آخر فکر ہے تو فکر ہے کس کو؟ کیوں اس چیز کو پرائیورٹائز نہیں کیا جاتا کہ عوام کے مسائل کو حل کیا جائے؟ ایک عام آدمی جس کی سیلری ماہانہ 30,000 یا 20,000 روپے ہے، اور یا ڈیلی ویجرز پہ وہ کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے مسائل کا کیا ہوگا؟ کون سنے گا ان کی آواز؟ جب مہنگائی اتنی زیادہ ہوتی جائے گی، قیمتیں دن بہ دن بڑھتی جائیں گی، تو آخر کہاں پر ہیں ادارے، کہاں پر ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایک وقت پر کہا تھا کہ عوام ان کی پرائیورٹی ہوگی؟ اور ضروری ہے کہ عوام کی آواز بن کر ہم یہ میسج اداروں تک پہنچائیں، انہی ایشوز کو ڈسکس کریں گے، مزید بات کریں گے ان مسائل کے حوالے سے۔ مہنگائی دن بہ دن کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آخر کب وہ وقت آئے گا کہ اس کو پرائیورٹائز کیا جائے گا، جو کہ اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ زندگیاں افیکٹ ہوتی ہیں، لوگوں کی کوالٹی آف لائف امپیکٹ ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کریں، اور کوشش کریں کہ اداروں تک یہ میسج پہنچا سکیں کہ ان مسائل کو فوری طور پہ ہائی لائٹ کرنے کی اور حل کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ لوگ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی کنسرنز ہیں، ایشوز ہیں یا ایکسپیرینسز ہیں جو کہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو لازمی طور پہ یاد رکھیں آپ کے سوال بہت ضروری ہیں، آپ اس ڈسکشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا، کال کریں اور بتائیں، اپنی آواز کو اداروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جو سوال آپ نے پوچھا ہے، وہ اور بھی کئی لوگ کہنا چاہتے ہو بٹ کہہ نہ پا رہے ہو، تو یاد رکھیں آپ کے سوال بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، فضیل احمد جو کہ رپورٹر ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں فضیل آپ کو شو کے اندر، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، ہماری آڈینس کے لیے، اور مجھے پتا ہے کہ آج آپ کا اسکیجول بہت ہی بزی تھا، بہت ہی مصروف اسکیجول لگ رہا تھا، لیکن بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے ہر کوئی کنسرنڈ ہے، اسپیشلی جو لوگ ڈیلی ویجرز ہیں یا ان کی جو انکم ہے 20,000 to 30,000 کی رینج میں آتی ہے، یا ایون اگر آپ کی اس سے زیادہ ہے، تو ہر لیول پر لوگ امپیکٹ ہو رہے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مہنگائی کی وجہ سے۔ ایک طرف ہم اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں، امپورٹنٹ ہے ایکسپورٹ پہ فوکس کرنا یا انڈسٹریلائزیشن پہ فوکس کرنا، میں کبھی نہیں کہوں گی کہ اس کو فوکس نہیں کرنا چاہیے، لیکن عام عوام کو پرائیورٹائز کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جہاں پہ عام عوام کی کوالٹی آف لائف امپیکٹ ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں کچھ نگلیکٹ ہو رہا ہے۔ آخر ادارے کیوں اس طرف دھیان نہیں دے رہے؟ آخر کیوں عوام ہمیں دن بہ دن ہوپ لیس ہوتی ہوئی نظر آ رہی؟
دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے نا معیشت کو مضبوط کرنے کی، وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. آج 173 روپے کا ڈالر ہو چکا ہے، جو کہ صرف اور صرف ہمارا روپیہ کمزور ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے لیکن لوگوں کو مہنگائی کا سامنا ہے، تو وہ تو آپ کی معیشت بھی نہیں ٹھیک. مہنگائی تو سب کے سامنے ہے کہ یہ 3 سالوں میں کس حد تک مہنگائی جو ہے وہ بڑھی ہے. آپ دیکھیں کہ جو گھی کا 1 kg کا پیکٹ تھا وہ 140 یا 160 کا تھا، وہ آج 400 روپے کا ہو گیا، 410 روپے تک پہنچ گیا. اس کے بعد پیٹرول دیکھ لیں آپ، یا پھر چینی دیکھ لیں، 55 سے 120 تک چینی مل رہی ہے آپ کو. کوئی بھی چیز جو ہے وہ آج سستی نہیں ہے. جو آپ نے تنخواہ کی بات کی ہے کہ 20 یا 30 ہزار والا، تو میں کہتا ہوں کہ آج 50 ہزار والا جو ہے وہ اگر اس کے 2 بچے ہیں تو وہ ان کو آسانی سے نہیں پال سکتا. ان کی فیس ادا کرے، بجلی کے بل ادا کرے، اپنے ان کے آنے جانے کا پیٹرول کا خرچہ، اگر رینٹ دیتا ہے وہ اس کے گاڑی لگوائی ہے اس کا کرایہ دے، یا پھر گھر کا راشن وہ لے کر آئے. کچھ بھی نہیں ایزی رہا. اور جو آپ نے اداروں کی بات کی ہے، اداروں نے کیا کرنا جب آپ کے اوپر کوئی ایسے لوگ جو جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا عام ایشوز کا، جب وہ بیٹھ جائیں گے تو وہ کیا حل کریں گے آ کر. آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ آج کے دور میں 20,000 تنخواہ لیتا ہے، اس میں سے اگر فرض کرے وہ 3 مرلے کے گھر کے اندر رہتا ہے، اب 3 مرلہ کا جو گھر ہے اس کا کم سے کم بل جو ہے وہ 7 سے 8,000 روپے مہینے کا بجلی کا بل آ جاتا ہے. بجلی کا بل اس نے 8,000 اس میں سے نکال دیا. اس کے 2 بچے ہیں، یا وہ خود، ہمارے ادھر سسٹم جوائنٹ فیملیز کا ہے، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح. میں یہ عام بات کرنے لگا ہوں کہ اگر فرض کریں کوئی 4 بندے ہیں فیملی کے، وہ خود ہے، اس کی بیوی یا 2 بچے ہیں، اس نے اب 2 بچوں کا اور بیوی کا اور اپنا پیٹ بھی پالنا ہے، باقی اس کے پاس بچ کے 12,000 میں اس کا بجٹ نہیں بنتا. وہ فیسیں کہاں سے دے گا بچوں کی، وہ ان کے لیے کھانا کہاں سے لائے گا. یہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے غریب کو امیدیں لگائی تھیں کہ ہم غریب کو اوپر لے کر آئیں گے. اور یقین کریں کہ جتنا غریب ان 3 سالوں میں پسا ہے، کوئی کسی دوسرے طبقے کو اتنا نہیں پسا گیا. کہ آپ کی ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. آپ کھانے پینے کی جو اشیاء خرد و نوش ہے نا، وہ تو 500 گنا زیادہ مہنگی ہو گئی. آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں کھانے پینے والی، وہ سستی نہیں رہی. آپ کا دودھ 100 روپے کلو ہو گیا. کسی کے بچے نے دودھ پینا، 2 یا 3 اس کے بچے ہیں، تو وہ تو روزانہ 100 روپے کا دودھ لے کے آئے، وہ 200-250 روپیہ اس کا چینی اور اس کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس پہ لگ گیا. مطلب 500 سے 600 روپے تو اس کا یہ ہو گیا. 20,000 میں وہ کیسے پورا کرے گا؟ بجلی کے بل اس میں بھی بجٹ نہیں بن رہا، لیکن وہ بھی پوری نہیں دی جا رہی. ان کے اپنے جو لیبر کے سکولز ہیں، ان میں آج یہی مسئلہ یہ اٹھایا ہے لیبر والوں نے کہ جو گارڈز اپنے سکول کے باہر کھڑے کیے ہیں ان کو نہیں پورے پیسے دے رہے. جو ان کی سیلری لگائی ہے وہ اس سے بھی کم دے رہے ہیں ان کو. مطلب آپ نے جب تک قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں کروانا، آپ کی چیزیں بہتر نہیں ہونی. آپ نے سب سے پہلے تو جو ہماری معیشت خراب ہونے کی وجہ یہ ہے، ڈالر اوپر جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری امپورٹس بڑھ گئی، اور امپورٹس بڑھنے کی وجہ سے آج ڈالر دن بدن اوپر جاتا جا رہا ہے. ہماری امپورٹس کیسے بڑھی ہیں جی؟ آپ کے ملک میں دھاگا نہیں ہے، آپ کے پاس آپ دھاگا امپورٹ کرتے جا رہے ہیں. جب آپ امپورٹ کرتے جائیں گے چیزیں تو آپ کا روپے کی قدر کم ہوتی جائے گی، ڈالر بڑھتا جائے گا، کیونکہ ہمارا ملک ڈالر پہ چلتا ہے. جب چائنا نے آپ کو کہا ہے کہ جی آپ ڈالر کو چھوڑ دیں، ہم ایشین بینک اپنا ہے ہمارا، ہم اس پہ چلتے ہیں، اس کے جو چائنا کی کرنسی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق چلتے ہیں، پھر ڈالر کو نیچے گراتے ہیں. لیکن ہم کیسے کریں؟ ہم نے قرضے لیے ہوئے IMF سے. جو IMF کہے گا ہم تو کریں گے وہ. IMF سب سے پہلے ہماری بجلی کی جو قیمتیں بڑھتی ہیں وہ IMF، اس کے پیچھے ایجنڈا IMF کا ہوتا ہے. جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں اس کے پیچھے IMF کا ایجنڈا نہیں ہوتا. اس میں آپ کے وزیر اعظم، آپ کے جو منسٹری آف فائنانس، اس کے بعد FBR اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ 4 لوگ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے قیمتیں کیسے بڑھانی ہیں. اوگرا نے صرف دینی ہوتی ہے سمری. اس نے سمری کے اندر باقاعدہ طور پہ ساری چیزیں آپ کو ڈیزائن کر کے دینی ہیں. انہوں نے کہنا ہے جی پچھلے ماہ ہماری یہ کنزپشن تھی اور اس ریٹ پہ ہم نے پیٹرول لیا تھا، اور اب جو ہماری اگلے ماہ کنزپشن ہے ہم اس کو کیسے مینیج کریں گے. اگر ہم اتنا ریٹ اس کا بڑھا دیتے ہیں تو ہم اس کی کنزپشن تھوڑی کم ہو جائے گی، لوگ اس کو کم استعمال کریں گے، اور ہمیں یہ ریٹس اب مل رہے ہیں اور ریٹس تھوڑا بڑھ گیا پر بیرل، تو ہمیں اتنا بڑھانا پڑے گا. وہ جب سمری جاتی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتے ہیں
آپ کے منسٹری آف فائنانس کے لوگ، اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لوگ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد وزیر اعظم ہوتے ہیں یا ہمارے FDR والے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اس میں اہم رول ادا کرتا ہے ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، کیونکہ انہوں نے IMF کی قسط دینی ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے قسط ادا کرنی ہے، ہم اتنے پیسے بڑھائیں گے اس میں تو پھر ہماری قسط کے پیسے جو ہیں وہ پورے ہوں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ قرضے آپ لیتے جا رہے ہیں اور عوام سے اب پھر آپ نکالتے ہیں قسطیں بھی، تو وہ کیسے دیں گے بیچارے؟ پہلے ہی ان کا تو اپنا گھر کا راشن نہیں پورا ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی پیچھے اصل وجہ ہے. عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ یہی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب خود ہی بیٹھ کے بڑھا دیتے ہیں، لیکن نہیں، اس میں 4 لوگ انوالو ہوتے ہیں، انہوں نے ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اور اس کے مطابق پھر وہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں. لیکن آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی سمری 1 روپے کی جا رہی ہے، آپ 5 روپے بڑھا رہے ہیں، آپ کی سمری جا رہی ہے 5 روپے کی، آپ 10 روپے بڑھا رہے ہیں. آپ کی سمری ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ آپ کی سمری 5 روپے کی تھی کہ 5 روپے پیٹرول جو ہے وہ سستا کرنا ہے، 25 روپے اس کو بڑھا دیتے ہیں. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن جو اس کی پیٹرول کی وجہ سے مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس وقت. آپ اپنی دالیں دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، گھی دیکھ لیں، آئل دیکھ لیں، کوئی بھی کھانے والی چیز آج سستی نہیں رہی. اور خاص طور پر جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے مزدور ہیں وہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں کہ ان کے بچوں کا جو گھر کا راشن ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا. میں اکثر مارکیٹ کے اندر جاتا ہوں، یقین کریں کہ مزدور اس حد تک آ چکے ہیں کہ جی ہم اب خودکشی کرنے پر تیار ہو گئے ہیں کہ جب ہمارے بچے ہمارے سامنے روتے ہیں، بلکتے ہیں، ہم ان کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب نہ تو ہمارے پاس نوکریاں ہیں، نہ روزگار ہے، اور مہنگائی کا گراف اتنا اوپر جا چکا ہے کہ اگر 500 یا 800 روپے کمانے والا جو مزدور ہے اس کے بس کی بات نہیں رہی. فضیل، یہاں پہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمیشہ یہ سنا جاتا ہے کہ آگے جا کے چیزیں بہتر ہو جائیں گی، آج مشکل کا سامنا کریں گے لیکن کل کو چیزیں آسان ہوتی ہوئے نظر آئیں گی. جب اس سچویشن میں کرنٹلی ہم موجود ہیں تو کوئی روشنی نظر نہیں آتی، صرف پریشانی نظر آتی ہے لوگوں میں. کیا یہ سچ ہوگا؟ آگے چل کے کیا چیزیں؟ دیکھیں، آپ کا 3 سال کا صرف ایکسپیرینس آپ دیکھ لیں کہ 3 سالوں میں آنے والا دن ہمارے لیے زیادہ مشکل ہوا ہے یا پھر آسان ہوا ہے. یہ ہر بندہ سوچ سکتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک چیز اوپر جاتی جا رہی ہے اور کل کو وہ پھر نیچے آئے گی، ہمیں ریلیف ملے گا. نہیں، آپ اس کو کسی طرح ڈیزائن کر لیں یا پھر جیسے کہتے ہیں کہ مصنوعی طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ایسے ہوتی نہیں. میں جو پہلے بات کی ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم پالیسیز بنا کر پھر ہم ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی لانگ ٹرم پالیسیز بنانے سے بھی کچھ عرصے کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں. اب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی ہم 90 دن میں ٹھیک کر دیں گے ہر چیز. 90 دن کیا مطلب، وہ 3 ماہ تھے، اب 3 سال سے بھی اوپر ہو گیا، آپ سے کچھ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. یقین کریں لوگ اس حد تک آ گئے ہیں کہ وہ معافیاں مانگ رہے ہیں کہ جی آپ جان چھوڑ دیں ہماری. جب کسی کے گھر میں کوئی چیز نہیں آئے گی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہ تو پھر یہی کہے گا نا کہ ہماری جان چھوڑ دیں، ہم کیا کریں، کدھر جائیں. کوئی بھی مزدور دیکھ لیں، آپ فیصل آباد میں دیکھ لیں کتنے مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں. پاور لومیں بند ہونے کی وجہ سے کتنے مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں. جب آپ کے پاس کام نہیں ہوگا، اوپر سے مہنگائی اتنی ہوگی، تو کیسے گزارا کریں گے آپ؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس پالیسیز کو کیسے بنانا ہے. آپ بجلی کے ریٹس بڑھاتے جا رہے ہیں. وہ پاور لوم مالکان کہتے ہیں جی یہ ایکسپورٹ لیول کی جو انڈسٹری ہے اس کو یونٹ سستا دیتے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہمیں مہنگا دیتے ہیں. اب آپ کو ایک جیسا قانون بنانا چاہیے سب کے لیے. زیادہ تر ہوتا یہ کہ اب چھوٹی انڈسٹری کو حکومتیں ریلیف دیتی ہوتی ہیں کہ یہ تو پہلے ہی بیچارے چھوٹے لوگ ہیں، ان کو ریلیف دیں. ان سے جڑے جو عام لوگ ہیں، چھوٹے طبقے کے مزدور ہیں، وہ ان کا بے روزگار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، ان کا روزگار جڑا ہے ان کے ساتھ. تو مطلب یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ اگر مہنگائی پہ ہی رہیں یا پھر آپ کہیں کہ جی ہم نے اتنی نوکریاں دینی تھیں، گھر بنانے تھے، وہ تو یہ خواب دکھائے تھے صرف، وہ کبھی بھی پورے ہونے والے نظر نہیں آتے. 1-2 چیزیں آئی تھنک یہاں پہ میں چاہوں گی اگر آپ ان پہ کامنٹ کریں. ایک تو ٹیکسز کے حوالے سے پچھلے 3 سالوں میں ہم نے کافی بہتری آتے ہوئے دیکھی ہے. گورنمنٹ اور عوام کے درمیان ایک جو کنیکشن ٹوٹا ہوا نظر آتا تھا، یہ لیک آف ٹرسٹ جو کہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ کمپلیٹلی جو اتنے عرصے سے، اتنی ڈیکڈ سے
چلتا آ رہا تھا، ایک لیک آف ٹرسٹ، وہ ابھی بھی ختم ہوا ہے. لیکن کیا اس پہ کام کیا جا رہا ہے؟ کیا چیزیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ ٹیکسز اگر دینا شروع ہو جاتا تو کیا اس سے ہماری اکانومی اسٹیبلائز ہوتی ہوئی نظر آئے؟ ٹیکسز کا سسٹم ہمارا پہلے سے بہتر ہوا ہے، لیکن اگر آپ اسے کہیں گا بہتر ہو گیا، بہتر نہیں ہوا. پہلے سے بہتر ہوا، اور پہلے سے ٹیکسز بھی زیادہ اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری جو معیشت ہے وہ خراب کیوں ہوتی جا رہی ہے. حکومت ٹیکس بھی زیادہ اکٹھا کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور جو ٹیکسز کے معاملات ہیں، سب سے پہلے اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو بھی چیز خریدتے ہیں نا کسی اسٹور سے، تو وہ اس پہ قیمت پہ لکھا ہوتا ہے پلس ٹیکس. آپ ایک لیز کا پیکٹ لے لیں نا، اس کے اوپر بھی اس کی قیمت اگر 20 روپے ہے نا، 18 روپے اس کی پرائس ہے، 2 روپے پلس ٹیکس اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اگر ہم وہ چیزیں دیکھیں تو وہ اسٹور والے سے ہم لیں بل، وہ بل دے باقاعدہ، وہ کمپیوٹر سے نکال کے ہمیں وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹیکس ہم دے رہے ہیں. ہم جو چیزیں ایسے خریدتے ہیں نا، یہ عام روٹین کی روزانہ کی بنیاد کی، اس پہ بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں، لیکن وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. اس کاؤنٹ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سسٹم بہتر نہیں ہے. سسٹم بہتر ہونا چاہیے، ہر چیز ٹیکس کا پتہ چلے. وہ اوپر والی چیزیں وہ لوگ کھا جاتے ہیں ٹیکسز ایسے. آپ صرف پکڑتے ہیں، میں یہ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایف بی آر صرف ان لوگوں کو پکڑتا ہے جو ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. جو ان رجسٹرڈ ہیں ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمیشہ وہ بندہ تنگ ہوتا ہے جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے. آپ نئے لوگوں کو لے کے آئیں سسٹم میں، نئے لوگوں کو ایڈ کریں. ٹیکس بڑھانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ لوگ ہیں وہ ان کو اپنا اینٹین ہولڈر بنائیں. یہ نہیں ہے کہ جو لوگ چند ہیں ان کو ہی تنگ کری جائیں، نہیں، ایسے بالکل نہیں ہے. بلکہ حکومتیں تو ٹیکس ادا کرنے والوں کو ریلیف دیتی ہوتی ہیں. ٹیکس دینے والوں کو نظر آنا چاہیے کہ انہیں فائدہ، ان کا فائدہ ہے رجسٹر ہونے میں. اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ جو بندہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، جس کا اینٹین نمبر ہوتا ہے، جو ٹیکس دیتا ہے، وہ فائدے میں رہتا ہے. لیکن ادھر ہمارے پاکستان کے اندر الگ اس کے رولز ہیں. جو اپنا ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہیں ان کو ہی تنگ کیا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پھنس جائیں گے یہاں پہ آ کر. حالانکہ پھنستا وہ ہے جو آپ کے ایف بی آر کے ساتھ جس کا لنک نہیں ہے، اس کو پھنسنا چاہیے نا، کیونکہ وہ ٹیکس چوری کر رہا ہے ملک کا، اس کو ٹیکس دینا چاہیے. لیکن یہاں پہ الٹا نظام ہے کہ جو آ گیا وہ پھنس گیا. پھر ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میری ایک دن ایف بی آر کے ایک اسسٹنٹ کمشنر تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی ایک ایونٹ پہ. میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جی آپ کا جو ہے نا ایجوکیشن سیل وہ بالکل مرا ہوا ہے. آپ جگہ جگہ پہ جا کے اپنے وہ اسٹالز لگائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. شہر کے اندر سارا کاروباری طبقہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ان میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں. ان کو بتائیں آپ کہ آپ کا یہ فائدہ ہے ٹیکس رجیم میں آنے کا، آپ کو یہ ریلیف ملیں گے. آپ اگر رجسٹرڈ نہیں ہوں گے تو آپ کو یہ نقصان ہے. کیونکہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا فائدہ کیا ہے ایف بی آر کے ساتھ ٹیکس دینے میں، میرے کیا فائدے ہیں، تو میں تو نہیں ہوں گا. بالکل. اور فضیل، جیسے کہ آپ نے کہا کہ سمجھانے کی ضرورت ہے، تو بالکل بڑی امپورٹنٹ بات ہے. سمجھیں گے، اویئرنیس ہوگی تو ہی تو اس طرف آئیں گے. زیادہ تر ٹیکسز کے جو انفارمیشن یا اویئرنیس کے لیے لیٹرز بھیجے جاتے ہیں وہ انگلش میں ہوتے ہیں. بالکل. اور زیادہ تر جو اسپیشلی فیصل آباد کی اگر ہم انڈسٹری کی بات کریں تو زیادہ تر لوگ اردو زبان بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں یا کمیونیکیٹ کرنا پریفر کرتے ہیں اس حوالے سے. ایک آئیڈیا یہ اردو میں بھی تو کیا جا سکتا ہے. تو لیکن مزید بھی گفتگو کریں گے فضیل اس حوالے سے، لیکن بریک کا وقت ہو گیا تو بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے، کس طرح سے بڑھتی ہوئی پرائسز کے ہوتے ہوئے عوام دبتی جا رہی ہے، عوام کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے، تکلیف میں ہے، لیکن اداروں تک آوازیں نہیں پہنچ رہی ہیں. ادارے کیوں نیگلیکٹ کر رہے ہیں ان ایشوز کو، کیوں دھیان نہیں دے رہے ہیں، کیوں پرائیورٹائز نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں، جن کی کوالٹی آف لائف ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امپیکٹ ہوئی، چاہے وہ پیٹرول پرائسز ہوں یا پھر بیسک نیسیسٹیز. جس طرح سے چینی، آپ کو پتہ ہے چینی کی پرائسز بھی پچھلے کچھ دنوں میں بڑھتی ہوئی نظر آئی ہیں، پیٹرول پرائسز بھی انکریز ہوئی ہیں.
عام آدمی کی پہنچ سے باہر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جہاں پہ ایک طرف پرائسز تو بڑھ رہی ہیں، لیکن کیا انکم سورسز بھی بڑھ رہی ہیں، کیا قوت خرید بھی عوام میں بڑھ رہی ہے؟ لیکن یہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، صرف ایک طرفہ چیز نظر آ رہی ہے، پرائسز بڑھ رہی ہیں اور عوام پستی جا رہی ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اداروں تک یہ میسج پہنچ جائیں کہ بہت ضروری ہے فوری طور پہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے اور فوکس کیا جائے اس چیز پہ کہ عوام کی جو ایک ڈیلی لائف ہے، یہ ڈیلی نیسیسٹیز ہیں، وہ اتنی مہنگی نہ ہو جائیں، اتنی پہنچ سے دور نہ ہو جائیں کہ ان کی زندگی ہی مشکل ہو جائے۔ ہمارے ساتھ فضیل موجود ہے، ہمارے رپورٹر ہیں۔ فضیل، آپ کو پتہ ہے بریک میں جانے سے پہلے بھی ہم اسی بارے میں گفتگو کر رہے تھے، آپ نے جابس کے حوالے سے بھی بات کی تھی۔ دیکھیے، مہنگائی تو ہوتی ہے اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوتی ہوئی نظر آئے، جابس ایک طرف بڑھ بھی رہی ہیں، بہت ساری کمپنیز پاکستان میں اب مینوفیکچرنگ کرنے کے لیے آ رہی ہیں، سی پیک بھی پاکستان میں آ چکی ہے۔ کیا یہ عام عوام کے لیے کچھ ریلیف کی صورتحال نظر آتی ہیں آپ کو کچھ اگلے وقت میں؟ دیکھیں، ہماری جو انڈسٹری لگے گی اس سے تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا اور اس میں ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی، لیکن جو چیزیں ہیں کہ ابھی آپ جو حالات چل رہے ہیں وہ تو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ جو آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے، چینی کی بات کی ہے آپ نے خاص طور پہ، اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اپنی فصل جو ہے وہ چینج کی، ہم نے کاٹن کی جگہ پہ گنا لگایا، کپاس کی جگہ پہ گنے کی فصل اگائی، لیکن پھر بھی ہماری چینی پوری کیوں نہیں ہو سکی؟ ہماری کپاس کی جو ویلز ہیں وہ کم ہو گئیں، لیکن کاٹن شارٹیج تک بات پہنچ گئی۔ بہت بڑا یہ ایشو بنا ہے ہماری انڈسٹری کو بڑی مشکلات رہی ہیں اور ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے دھاگا، پہلے بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں، ہماری جو لوکل ضرورت ہے وہ 1,40,00,000 بیلز ہماری ملک کی ضرورت ہے، لیکن وہ بھی پوری نہیں ہوتی، اس کے بعد ہمیں پھر جو اس میں سے بچتی ہے وہ چیزیں۔ بالکل جی، اور فضیل مزید بھی گفتگو کریں گے، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے، اور اگر ابھی بھی دیکھ لیتے کال پر موجود ہے، مجھے لگ رہا ہے کال ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں کال کرنے کی، لازمی طور پہ یاد رکھیں آپ کے سوالات بہت امپورٹنٹ ہیں اور آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ سوال پوچھیں اداروں سے، گورنمنٹ سے، اور ہمارا کام ہے آپ کی آواز کو اداروں تک لے کر جانا۔ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، بتائیں کیا پوچھیں گے؟ ہلو، جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی، آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جی بالکل، بتائیں جی کیا پوچھیں گے؟ اب مہنگائی کے متعلق جو روزانہ پروگرام کرتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، جی آپ بالکل، سے گزارش ہے کہ اس کو جاری رکھیں اور زیادہ سے زیادہ شاید کو ہائی لائٹ کریں اپنے چینل پہ۔ بالکل جی، ہمارا کام ہے آپ کی آواز کو اداروں تک پہنچانا۔ ملتی ہے لوگوں کو اور گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ بتائیں تو ان کو تاکہ عوام کو ریلیف ملے اور گورنمنٹ کو جو کے ناخن لے کوئی ایکشن لے۔ ٹھیک ہے جی 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 جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، اس ڈسکشن میں اپنا سائڈ پٹ آن کرنے کا۔ ایبسلیوٹلی فضیل، عوام بہت پریشان ہے اور ہمارا یہی کام ہے کہ ہم اداروں تک عوام کا میسج، عوام کی آواز اداروں تک لے کر جائیں۔ ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جتنا ہو سکے آنےسٹی کے ساتھ نبھا سکیں۔ فضیل، اب چینی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، بیسک نیسیسٹیز کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، اکنامکلی انڈسٹریلائزیشن یا بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ آتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو سیٹل ہونے میں وقت لگے گا۔ انفیکٹ کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی اسی حوالے سے، ایکسپورٹس کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ کم از کم 10 سال لگ جائیں گے ابھی یہ جو ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، فیڈمک یا یہ جو دوسرے ادارے ہیں، تو جہاں چیزیں شاید سٹیپ بائی سٹیپ بہتر بھی ہو رہی ہیں فضیل، لیکن جو حالات ہیں دیکھیں فاطمہ، جو حالات ہیں وہ 10 سالوں میں تو ویسے لوگ مر جائیں گے۔ یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو بھی ہو رہا ہو، عام عوام اس وقت سفر کر رہی اور یہ پرائیورٹی بیسس پہ سالو کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ادارے پرائیورٹائز نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، جو چیزیں ہیں نا کہ اداروں تک آواز نہیں پہنچتی یا پھر ان کو پتہ نہیں ہے، پہنچتی ہے، وہ ان کو سارا پتہ ہے، ایوانوں میں یہ باتیں گونجتی ہیں، مہنگائی کے متعلق باتیں ہوتی ہیں، ان کو سارا پتہ ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ نے گھبرانا نہیں،
آپ کو وہ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں سکون قبر میں ہے صرف، مطلب آپ لوگوں کو قبروں میں بھیج کے رہیں گے. جو بات ہماری چینی کی آپ کر رہی ہیں نا، چینی جو ہمارے گنا اگایا گیا، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ گنا نہ اگائیں، وہ بھی ہماری ضرورت ہے اور ہماری فصل ہے، اس سے بہت سارے ہمیں جو فوائد ہیں وہ ملتے ہیں. ہمارا جو دیسی آپ نے چیزیں دیکھی ہوں گی، گڑ وغیرہ وہ بنتا ہے، شکر بنتی ہے. لیکن ہماری ٹیکسٹائل جو ہے وہ 65% اپنا کردار ادا کرتی ہے ہماری معیشت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے. اور جو ہماری 65% چیز ہماری جو پیسہ ہے اس کو مضبوط کر رہی ہے، ہماری ایکسپورٹس اس کے اوپر ہو رہی ہیں، ہم اس چیز کو چھوڑ کے گنا کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر گنا اگر لگ گیا تو ہماری چینی بھی پوری نہیں ہو رہی. یہ کیوں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس پہ؟ اور جو آپ نے وہ ایگری ٹاسک فورس بنائی تھی، وہ کیا وہ کر رہی ہے فورس؟ اس نے یہ بتائی ہیں چیزیں کسانوں کو جا کر کہ آپ کپاس اگانا چھوڑ دیں اور گنا لگا دیں. پھر گنا لگا کے وہ سارا کرتے بھی ہیں، چینی پھر نہیں ہمارے پوری ہوتی. اب جو چینی امپورٹ کر رہے ہیں نا، یہ جو چینی امپورٹ کی جا رہی ہے وہ نمک سے بھی زیادہ باریک ہے. وہ لوگ نہیں لیں گے، وہ پھر یہ ایسے ہی گوداموں میں وہ سڑ جائے گی. مطلب آپ کی پالیسیز نہیں ٹھیک ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. جب آپ دوسری بات کرتی ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹس تک بات نہیں پہنچتی، وہ کیسے اس کو کنٹرول کریں گے؟ اور میرے تو ذہن میں یہی بات آ رہی ہے کہ ایک بندہ درخت کے نیچے کھڑا ہے، کوئی پھل اس کو لگا ہے نا، جب اس کا ہاتھ نہیں اوپر تک جاتا تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ اس کو نیچے سے کوئی چیزیں مار کر خراب کر دیتا ہے. وہ بندہ اس سے ہاتھ جاتا نہیں، اترتا نہیں اسے، لیکن وہ نیچے سے اس کو کبھی کچھ مارتا ہے کبھی کچھ مارتا ہے. وہ نہ اس کے اپنے لیے رہتا ہے نہ کسی اور کے لیے رہتا ہے، نہ وہ درخت کے قابل رہتا ہے، اس کو خراب کر دیتا ہے. تو یہ حکومت میں اب یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کے بس کی بات نہیں رہی. یہ بس کبھی ادھر سے ہاتھ مارتے ہیں کبھی ادھر سے پاؤں مارتے ہیں، چیزوں کو خراب کر رہے ہیں. اور جو لوگ اب یہ جو کالر بتا رہے تھے کہ آپ روزانہ مہنگائی پہ بات کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، وہ ان کو یہ چیزیں ان کے ایشوز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم تنگ ہیں اور یہ بولیں گے، ان کی آواز اوپر تک جائے گی تو شاید ان کو ہوش آ جائے. لیکن ہوش آتا نظر نہیں آ رہا. وہ پتہ نہیں کس مدہوشی میں وہ پالیسی میکر بیٹھے ہیں، وہ ان کو کہاں پہ ان کی سوچیں گئی ہیں، وہ کس لیول پہ جا کے سوچ رہے ہیں یا اس لیول پہ آ کے سوچ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان کی. فضیل، اداروں کے حوالے سے اگر بات کریں تو ڈیفینیٹلی آپ نے صحیح کہا کہ آوازیں تو پہنچ رہی ہیں لیکن پھر بھی پرائیورٹائز ان ایشوز کو نہیں کیا جاتا. کسانوں کے لیے کئی سارے پلانز بنائے گئے ہیں بہتر کرنے کے لیے، یہی کہ یہ جو آئے دن شارٹیجز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جی چینی کی کمی ہو گئی، پھر کاٹن کی کمی ہوگی، یعنی کہ کوئی بھی انڈسٹری اس طرف جائیں تو وہاں سے پھنس جاتے ہیں، دوسری طرف جائیں تو کہیں اور سے پھنس جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا اس میں گورنمنٹ کی پلاننگ میں خرابی ہے یا پھر مافیا کا رول، جو کہ کئی دفعہ بریفلی ڈسکس بھی ہو سکا ہے، جو کہ اسپیسیفکلی بس کسی بھی انڈسٹری میں شارٹیج کریٹ کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ بھی ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے جو کسانوں کے حوالے سے ہے کہ آپ کی جو سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہماری ایگریکلچر ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے اور ہم نے سبسڈی دینی ہوتی ہے. گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سبسڈیز دے کسانوں کو. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 4 سالوں میں اگر چلے جائیں نا تو کسان کپاس کی فصل جب اگاتا تھا وہ نقصان میں جا رہا تھا، اس کو سبسڈی نہیں دی جا رہی تھی. 1 سال اس کو سبسڈی دی گئی، انہوں نے فصل زیادہ اگانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد پھر وہ سبسڈی ختم کر دی ہے کاٹن پہ. آپ نے گنے پہ سبسڈی دی، گنا آپ کا زیادہ ہوگا لیکن چینی آپ کے پاس پھر نہیں ہے. مطلب کسان تو کسی بھی دور میں وہ خوشحال نہیں رہتا. 1 سال ایسا بھی آیا تھا کہ جب آپ کی جو منجی ہے جس سے آپ کا چاول بنتا ہے اس کا ریٹ گورنمنٹ نے 500 روپے فی من دیا تھا، لیکن اس سال نون لیگ کی حکومت تھی. تب میں یہ نہیں کہ صرف پی ٹی آئی کو ہی جن کی پالیسیز ٹھیک نہیں تھیں وہ سارے غلط تھے. وہ آپ نے 500 روپے پر اس کا من منجی کا ریٹ دیا، لیکن زمیندار تب بھی رو رہا تھا. اس کا خرچہ تقریباً 700 سے 800 آیا تھا پر ایکڑ، وہ جو اس کا پر من تھا منجی پہ. وہ اب 200-300 نقصان کہاں سے اٹھائے گا؟ آپ زرعی بینکوں میں جائیں، جو آڈیٹرز ہیں. بالکل جی ان کے فضیل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں اور میں امید یہی کروں گی، دل سے امید کروں گی کہ اداروں تک یہ میسیجز پہنچے اور اگر ان کو پہلے ہی پتہ ہے تو ایک دفعہ پھر ہم ان کے کانوں تک یہ آوازیں پہنچا سکیں اور امید کریں کہ عوام کے لیے چیزیں سچ میں بہتر کی جائیں.
بہت ضروری ہے کہ عام عوام کی زندگی آسان ہو، نہ کہ مشکل ہو. ان کے بچے جو کہ مستقبل ہیں پاکستان کا، ان کی زندگیاں آسان ہوں. فضیل، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے جوائن کیا ہمیں اس سیگمنٹ میں، اور عوام کی جو فیلنگز ہیں اور جو ان کی آوازیں ہیں، جو ان کی تکلیفیں ہیں، ان کو اداروں تک پہنچائے. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام کی طرف آتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں. میں ملوں گی آپ سے اگلی دفعہ. اللہ حافظ.